अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। मैडम, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई टिप दें। ऑफिस कैफेटेरिया में वानिया एक फ़ाइल पढ़ने में गुम थी जब सामने बैठे उसके जूनियर ने उसका इत्तेकास तोड़ा। वानिया ने भवें उचकाईं और तीखी नज़रों से आहत को देखा। वैसे तुम्हारे काम से दयानत ही सबसे बड़ी टिप है, तौक़ुफ़ के बाद उसने कहा था। बेहद साफ गंदमी रंगत, चेहरे पर बेतहाशा कशिश लिए। वानिया की भूरी आंखें काजल से सजी हुई थीं और उसके भूरे बालों की सारी दिलकशी जूड़े में लिपटी हुई थी। फिर भी मैडम, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। वो बज़िद था। इससे पहले कि वानिया आहत को कोई जवाब देती, उसकी नज़र सामने बैठे शख्स पर पड़ी। वानिया की धड़कनें डूब कर उभरी। तुम इतने बज़िद हो तो एक काम करो, वानिया ने कुछ सोचते हुए कहा। जी मैडम। वो बहुत मअदब हुआ। वो सामने जो साहब बैठे हैं, जाओ और उनसे कहो। वो क्या मैडम? आहत के अंदाज में झिझक थी। वो क्या? कम ऑन, टिप चाहिए ना, जाओ फिर। वानिया का अंदाज ऐसा था कि आहत को चारों न चार उठना ही पड़ा। एक्सक्यूज़ मी सर, आहत ने उस शख्स के पास जाकर अदब से कहा था। यस। मोबाइल में मसरूफ़ उस शख्स ने आहत के पुकारने पर अपनी सवालिया नज़रें आहत की जानिब मरकूज़ की थीं। सर, आप अच्छे खासे शरीफ आदमी लगते हैं, फिर क्या बात है जो आप मैडम को मुसलसल घूर रहे हैं? आहत के कहने पर उस शख्स ने भवें से गिरणी। कहाँ है तुम्हारी मैडम? उस शख्स ने हैरान होते हुए आहत का गिरेबान पकड़कर पीछे किया और सामने देखा। सामने बैठी वानिया उसी को देख रही थी। कुछ देर पहले ही तो कॉन्फ्रेंस रूम में इससे मुठभेड़ हुई थी। उस शख्स ने आहत को झटका देकर खुद से करीब किया। टिप देने भेजा है मैडम ने। अब याद रखना, कभी किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, चाहे सामने तुम्हारी मैडम ही क्यों ना हो, समझे? उस शख्स ने आहत को एक झटके से छोड़ा था। साथ ही उसने वानिया की तरफ एक निगाह गलत डाली थी। वो दोबारा अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हुआ। आहत वापस वानिया की मेज़ पर आया। आपने तो मरवा दिया ही था। कौन थे साहब? इतना मजबूत हाथ। टिप मिली? वानिया ने मज़े से कहा। जी जी मिली। आइंदा मुझ पर भरोसा करोगे? वानिया ने खूबसूरत आंखें उस पर मरकूज़ कीं। वो हाँ नहीं, वो हाँ कहे या ना, कन्फ्यूज़ हो गया। जानते हो वो कौन है? वानिया ने गहरी नज़रों से उसे देखा। नहीं। आहत अभी भी ताज्जुब में था। वो हमारे नए इंचार्ज हैं। हमारी तरह वो भी आज ही यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। कुछ देर कबल होने वाली मीटिंग में ही वानिया ने उसको देखा था। मीटिंग सिर्फ सीनियर्स की थी, इसलिए आहत ला इल्म था। अब वो आहत के चेहरे पर आते जाते तासरात को छोड़कर उसे देख रही थी। स्याह घुंघराले बाल हमेशा की तरह सलीके से जमे थे। वो बात करता या मुस्कुराता, दोनों गालों पर सीधी खींची लकीर गहरी हो जाती, जो उसकी दिलकशी में कई गुना इजाफा करती। वो पहले से भी कहीं ज़्यादा हैंडसम दिखता था। वानिया ने बेअख्तियार सर्द आह भरी थी। दुल्हन बनी जुगनू शदीद इज़्तिराब में मुसलसल हाथों को उलझाए हुए थी। शादी वाले घर की मखसूस हलचल और शोर शराबा अब गहरे सुकूत में बदल चुका था। हिफ्सा आपा और ज़ुबिया भाभी इससे सुबह आने का कह गई थीं। सबसे आखिर में बाबा भी ज़ुहेब और ज़ियान के साथ घर चले गए थे। एक चांद था यहाँ, अगर वो यहाँ का मकीन ना होता तो शायद वो भी जा चुका होता। गोया सब अपना अपना बोझ उतार कर इन दोनों को इनके हाल पर छोड़कर जा चुके थे। जैसे इन सबको यकीन था कि सब ठीक हो जाएगा। रात गए चारों नाचार वली अहमद कमरे में दाखिल हुआ तो जुगनू की तमाम हसियात बेदार हो चुकी थीं। वली ने एक उचटती निगाह जुगनू पर डाली। उसकी पेशानी पर तफक्कुर की लकीरें थीं। ये सब मेरे लिए नया नहीं है, तुम जो चाहो वो कमरा ले सकती हो, वली ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा था। जुगनू उसकी फराग दिली पर कलस कर रह गई। सुबकी के एहसास ने अंतर तक कुचल डाला। तो शादी में वली की मर्जी शामिल नहीं थी। आज तुम यहाँ रह सकती हो। जुगनू आज की रात उसकी इस रियायत पर अश अश कर उठी। आज भी वली का दिल जुगनू के लिए किसी गुमशुदा जजीरे पर दफन खजाने की मानित था, जिस तक पहुंचने का कोई सुराग जुगनू के पास ना था। वली ने बाहर बरामदे में आकर बत्ती जलाई तो उसे वहीं एक कुर्सी पर बराजमान चांद नजर आया। वली चांद को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहा था कि चांद उसके रूबरू आया। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? चांद की निगाहों का मफहूम वली अच्छी तरह समझ रहा था। कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ, वली ने इत्मीनान से जवाब देकर सिगरेट सुलगाई थी। क्या तुम्हें यहाँ होना चाहिए? चांद ने जोर देकर वली से ज़िम्ने सवाल किया। तुम मुझे यहीं तक इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते थे चांद, बस यहीं तक। वली ने चांद की आंखों में देखते हुए अपनी बात पर जोर दिया था। अफसोस, मुझे इल्म नहीं था कि तुम यूं भी कर सकते हो। वली, अच्छा नहीं कर रहे। चांद की आवाज़ पस्त और धीमी थी।
مجھے اچھا بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، تم کافی ہو، بس اتنی مہربانی کرو کہ اپنی اچھائی اپنے تک رکھو، مجھے مجبور مت کرو۔ ولی کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس سے پہلے کہ چاند مزید کچھ کہتا، ولی اسے نظر انداز کرتا ہوا بیڈ پر دراز ہو گیا۔ چاند تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہیں بیٹھ چکا تھا۔ ولی کچھ دیر میں ہی غافل ہو کر گہری نیند میں تھا۔ ولی کب اتنا بے حس ہوا؟ چاند نے اسے اطمینان سے سوتا دیکھ کر سوچا تھا، جگنو کے دل پر کیا گزری ہوگی، پتہ نہیں اس سے کیا کہا ہوگا اس نے۔ چاند سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جگنو، چاند اور ولی۔ چاند کو ماضی میں ہوئی ہر بات عجیب لگتی تھی۔ مغرب ہوتے ہوتے جگنو نے کچن کا تمام سامان کیبنٹ میں جما دیا تھا۔ وہ ایک طاہرانہ نظر کچن میں ڈالتے ہوئے باہر برآمدے میں آئی۔ بہت دیر ہو چکی تھی، اب اسے گھر جانے کی فکر ستانے لگی تھی۔ کیا کرنا چاہیے؟ چاند کے اٹھنے کا انتظار کرے یا ایسے ہی نکل جائے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ چاند کمرے سے نکلا۔ جگنو تو یہیں ہے، سوری میری آنکھ لگ گئی تھی، چل تجھے چھوڑ آتا ہوں۔ چاند نے برآمدے میں موجود واش بیسن پر ہاتھ منہ دھوتے ہوئے اس سے کہا۔ شفٹنگ کے باعث جگنو آج صبح سے یہاں موجود تھی، ولی اور چاند کی مدد کے لیے۔ وہ ان دونوں کے منع کرنے کے باوجود نہیں مانی تھی۔ صوفے پر پاؤں پھیلائے بیٹھی جگنو نے چاند کی بات سن کر اسپات میں سر ہلایا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر جگنو نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ولی گھر میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ مقفل کیوں نہیں ہے؟ ولی نے ایک ساتھ دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ ہاتھ میں تھامے مختلف ریڈی کوک میز سے بھرے مختلف پیکٹس کاؤنٹر پر رکھے، ہاتھ منہ دھو کر فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پیا۔ جگنو گھر نہیں آئی ابھی تک؟ ولی نے بھی جگنو سے یہی سوال کیا تھا۔ میری آنکھ لگ گئی تھی، ابھی اٹھ رہا ہوں، بس چھوڑنے جا رہا ہوں، جگنو کے بجائے چاند نے جواب دیا تھا۔ رکو میں سموسے اور ڈونٹس لایا ہوں، میں چائے بناتا ہوں، پھر چھوڑ آنا اسے۔ ولی نے سموسے اور ڈونٹس کے لفافے چاند کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ چاند لفافے تھام کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اب جگنو اور چاند سموسوں سے انصاف کرتے ہوئے دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر اپنے پورے دن کی مصروفیت ایک دوسرے کے گوش گزار کر رہے تھے۔ ولی نے چائے چولہے پر رکھی اور خود لا تعلق سا بن کر وہیں بیٹھ گیا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس رنگ برنگا شفون کا دوپٹہ لیے جگنو کافی معقول لگ رہی تھی۔ اگر وہ اپنا حد سے بڑھا ہوا اعتماد، بے ڈھنگا پن اور نادانیاں کچھ کم کر لیتی تو کافی بہتر تھی۔ ولی آج واقعی اس کا ممنوع تھا، اس لیے یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا۔ ان دونوں نے بھی ایک نظر تک ولی پر نہیں ڈالی تھی۔ دونوں ساتھ ہوتے تو ہر چیز پس منظر میں چلی جاتی۔ اپنی چائے کی چسکیاں لیتا ہوا ولی ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی لوگوں کے بیچ ایسی دوستی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ بسا اوقات خون کے رشتے بھی اپنا بھرم قائم رکھنے میں ناکام رہتے ہیں؟ ولی سوچے بغیر کیسے رہ سکتا تھا؟ ولی نے بے ارادہ ایک نگاہ اپنے گھر پر ڈالی۔ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہونے کے بعد ہمیشہ خواہش رکھتا تھا کہ اپنا گھر بنائے گا، کیونکہ اپنے گھر والوں سے تمام تر اختلافات کے باوجود وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ ولی نے اس گھر میں ہر وہ چیز مہیا کی تھی جو کسی مکان کو گھر بناتی ہے۔ کیا وہ اس مکان کو گھر بنا پائے گا؟ کیا اس کے والد اپنے گھر کو گھر بنا پائیں گے؟ وہ گھر جہاں اس نے آنکھ کھولی، شہر کے پوش علاقے میں موجود تمام تر سہولتوں سے آراستہ، اس کا وہ گھر جہاں اس کے ماں باپ اور 6 بہن بھائی مل کر بھی اس گھر کو گھر بنانے اور اس گھر کے سب سے کمزور مکین کو تحفظ دینے میں ناکام ٹھہرے تھے۔ حالانکہ اس کے والد نے ان لوگوں کی تعلیم و تربیت اور دوسری ضروریات زندگی مہیا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی تھی۔ باپ ہونے کی حیثیت سے وہ گھر کے سربراہ تو تھے، لیکن وہ اپنے بچوں کے رہنما نہ بن سکے تھے۔ ولی کی بے سروپا سوچوں کے دروازے کی دستک نے توڑا تھا۔ جگنو نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ارسلان اور رخشندہ بیگم موجود تھیں۔ جگنو نے خشمگی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور ایک طرف ہو گئی، گویا انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ تم یہاں ہو اور ہم تمہیں پورے جہاں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو رہے ہیں۔ رخشندہ بیگم بات بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی عادی تھیں۔ کیوں ڈھونڈ رہی تھیں آپ مجھے؟ کون سا کام پڑ گیا آپ کو مجھ سے؟ جگنو کا لہجہ ترش تھا۔ آپ لوگ اندر آ جائیے، چاند نے رخشندہ بیگم کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم جائیں گے، اس لڑکی نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، صبح سے یہاں ہے بغیر بتائے، اس کے باپ نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، اس کا پوچھ پوچھ کر، اور یہ یہاں مزے سے بیٹھی ہے۔ رخشندہ بیگم بات کرتے کرتے اندر داخل ہوئی تھیں۔ ارسلان کو خبر تھی کہ آج ولی اور چاند یہاں شفٹ ہوئے ہیں، ابو کو پریشان کرنے اور میری شکایت لگانے کا تو موقع چاہیے آپ کو۔ جگنو نے کہا۔ وہ کسی سے ڈرتی کہاں تھی؟ گھر چلو ذرا، تمہاری خبر لینی پڑے گی اچھی طرح، میں دیر سے آؤں گی، آپ جائیے۔ جگنو نے انہیں مزید زج کرنے کو کہا تھا۔ پریشان ہونے کے بجائے آپ پہلے ہی یہاں فون کر لیتی، آپ کو علم تو ہے یہ یہاں اکثر آتی ہے، ولی نے دھیمے شائستہ انداز میں نے کہا تھا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جگنو کی حمایت میں بول پڑا تھا۔ رخشندہ بیگم مانی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ولی تم سمجھدار ہو، تم ہی سمجھاؤ، اس نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس لڑکی نے میں اپنے بچوں کو سنبھالوں یا اس کو دیکھوں؟ انہوں نے اپنی آواز میں تمام تر بے چارگی سموتے ہوئے کہا تھا۔ ولی نے اب گھور کر جگنو کی طرف دیکھا تھا۔ ولی کو اچھی طرح یاد تھا صبح جب وہ آئی تو چاند نے سب سے پہلے اس سے یہی پوچھا تھا کہ تم گھر بتا کر آئی ہو، تو اس نے پورے اعتماد اور بڑے آرام سے کہا تھا، ظاہر ہے بغیر بتائے تو نہیں آؤں گی۔ جگنو ولی کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر گڑبڑا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی۔ ہم سمجھے کمرے میں ہوگی، معمول کی طرح کہ بغیر کسی کام کے کمرے سے باہر نکلتی ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس کے ابو کا فون آیا تو دیکھا، وہاں نہیں، تب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جی ولی بھائی، میں اور شان 4 بجے سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جگنو باجی کو پہلے عمیرہ باجی کے ہاں دیکھا، پھر خیال آیا یہیں ہوں گی باجی۔ ارسلان نے اپنی ماں کی گواہی دی۔ میں نے تو بتایا تھا، آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ جگنو نے پھر سفید جھوٹ بولا تھا۔ چلو اب چلیں، رخشندہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں تھوڑی دیر میں آؤں گی، آپ لوگ جائیے۔ جگنو نے ہر دھرمی سے کہا تھا، جگنو تم ابھی جاؤ گی اور آئندہ اس طرح بغیر بتائے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ ولی کا انداز دو ٹوک تھا۔ ولی کے اس انداز کا مطلب تھا بات ختم۔ جگنو نے منہ بنا کر چاند کی طرف دیکھا۔ چاند نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جگنو کو جانے کا اشارہ کیا۔ رخشندہ بیگم تنفر سے آگے چل دیں۔ ارسلان اور جگنو ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ چاند نے دروازہ بند کیا۔ جگنو اس کی سگی پھوپھو ذات تھی، لیکن رخشندہ بیگم اس کی پھوپھی نہیں تھی، وہ جگنو کی سوتیلی ماں تھی۔ جگنو یہ کیا حرکت ہے بیٹا؟ کچھ اندازہ ہے میں یہاں کتنا پریشان ہو رہا ہوں؟ تم فون بھی گھر میں چھوڑ کر گئی تھی، یہ کیسی لاپرواہی ہے؟ ویسے بھی کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ گھر میں اپنی امی کا ہاتھ بٹایا کرو۔ امتیاز صاحب اس کے فون پر سخت سرزنش کر رہے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کا اپنے ماموں کے گھر جانا، ان کے بچوں خاص کر ولی اور چاند سے ملنا جلنا قطعی پسند نہیں تھا، جس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف چاند کا وجود تھا۔ پاس بیٹھے چھوٹے بہن بھائی اس کی عزت افزائی پر چپکے چپکے ہنس رہے تھے۔ جگنو کا دل چاہے انہیں چیخ کر کہے کہ وہ اس کی ماں نہیں تھی، وہ رخشندہ بیگم کو تو بدتمیزی سے جواب دے سکتی تھی، انہیں نہیں، سو چپ چاپ سر جھکا کر ڈانٹ سنتی رہی۔ جگنو کی ماں کا انتقال اس کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد ہی ہو گیا تھا، یوں اس نے کبھی ماں دیکھی ہی نہیں تھی۔ امتیاز صاحب نے دوسری شادی جگنو کے لیے ہی کی تھی کہ اسے ماں کی ضرورت تھی۔ یوں تو رخشندہ بیگم ظالم نہ تھی، کچھ عرصہ تک انہوں نے جگنو کو اپنی اولاد ہی کی طرح پالا، مگر اوپر ترلے اپنے بچوں کی پیدائش میں جگنو کہیں پیچھے ہی رہ گئی۔ مزید انہیں یہ کھٹکا کہ امتیاز علی اپنی تمام اولاد میں جگنو کو ہر بات میں مقدم رکھتے ہیں، اس کی جو اہمیت ہے وہ دوسرے بچوں کی نہیں، تو رخشندہ بیگم کو لگا کہ ان کی اولاد کے مقابلے میں جگنو کا مقام زیادہ مستحکم ہے۔ اس بات نے انہیں بے چین غیر محفوظ کر دیا۔ انہوں نے غیر محسوس طریقے سے جگنو کو نظر انداز کرنا شروع کیا۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی منفی عادتیں نمایاں کرتی کہ امتیاز علی کو اسے روکنا ہی پڑتا۔ امتیاز صاحب اس کی بھلائی کے پیش نظر اسے ڈانٹتے یا سزا دیتے، جس سے باپ اور بیٹی کے درمیان خلیج بڑھنے لگی۔ جگنو کا اعتماد ختم ہوتا گیا، وہ سب کے سامنے آنے سے ڈرنے لگی اور آہستہ آہستہ بالکل ہی منظر سے ہٹ گئی۔ جب روزگار کے سلسلے میں امتیاز صاحب کو باہر جانا پڑا تو جگنو بالکل ہی اکیلی ہو کر رہ گئی۔ رخشندہ بیگم اب کھل کر اس کے خلاف میدان میں آ گئی تھیں، بات بات پر اسے جھڑک دیتی۔ جگنو پہلے تو سمجھ نہیں پائی، جب سمجھی تو اس نے اپنے ارد گرد حفاظتی لکیر کھینچنا شروع کی اور دفاعی انداز اپنا لیا۔ اب وہ کسی کے کچھ کہنے سے پیشتر اتنا شدید رد عمل دیتی کہ سب اس سے بات کرتے بھی ڈرنے لگتے تھے۔ ہر طرح کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے اس نے لاپرواہ سا انداز اپنا لیا تھا۔ بدتمیزی، بے ڈھنگے پن اور حد سے بڑھے ہوئے اعتماد نے اس کی شخصیت میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ اس کی زندگی میں اگر کچھ اچھا تھا تو وہ چاند تھا۔ چاند بھی اس کی طرح اکیلا تھا، اپنوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی تنہا اور اداس۔ چاند بہت خاموش طبع تھا۔ جگنو جب بھی اس سے ملتی بے تکان باتیں کیا کرتی۔ پہلے تو چاند اس سے فاصلے پر رہتا۔ جگنو کے مسلسل خلوص اور محبت سے مانوس ہونے میں چاند کو وقت نہیں لگا۔ اس کی بے ریا محبت سے چاند کی زندگی روشن ہو گئی تھی، اسی لیے چاند اسے جگنو کے نام سے پکارنے لگا، جو آگے جا کر سب کی زبان پر چڑھ گیا تھا۔ چاند اور ولی جگنو کے ماموزاد تھے، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ تھے، وہ دونوں جڑواں بھائی تھے۔ چاند کا تعلق ایک ایسی جنس سے تھا جن کا شمار نہ مردوں میں ہوتا تھا نہ ہی عورتوں میں۔ ولی ایک ایسا چاند تھا جس پر چاند نام کا گہن پیدائش کے ساتھ ہی لگ گیا تھا۔ ان کے والدین چاند کو دیکھ کر ولی کی بھی خوشی نہیں منا سکے تھے۔ چاند کو کبھی اپنے گھر میں وہ پیار توجہ نہیں مل سکا تھا جو ایک نارمل بچے کو ملتا ہے، جو اسی گھر میں ولی کو ملتا تھا۔ ولی بچپن سے ہی بہت حساس تھا، اسے گھر میں ملنے والی محبت کی تفریق کا یہ دوہرا رویہ سخت ناپسند اور نامنظور تھا۔ ولی
اپنے باقی بہن بھائیوں کی طرح حالات پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر کڑتا کہ چاند کے ساتھ یہ غیر مساوی سلوک کیوں۔ بہن بھائیوں کا رویہ بے حد تک آمیز تھا، مگر وہ ہمیشہ سے ایسا نہ تھا۔ پہلے پہل وہ سب چاند سے بھی ویسی ہی محبت سے پیش آتے جو اس کا حق تھی۔ آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جب سب کو ادراک ہوتا گیا کہ چاند ایک نارمل بچہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ایک ایسی جنس سے ہے جسے بہت حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، معاشرے کی ناہمواریوں، بدسلوکیوں کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھیں۔ چاند کے جرم کی سزا صرف چاند کو ہی نہیں، باقی بہن بھائیوں کو بھی دانوں تشنوں اور امتیازی سلوک سے قطع تلخی سے ملتی، جس سے ان کے دل میں چاند کے لیے نفرت پیدا ہوتی گئی۔ چاند سے نفرت کی دوسری سب سے بڑی وجہ بہنوں کے رشتوں میں ہونے والی رکاوٹ تھی۔ رہے ماں باپ تو وہ اسی معاشرے کا حصہ تھے، انہیں یہیں رہ کر باقی بچوں کی ذمہ داری بھی نبھانی تھی۔ ابرار صاحب نے اپنے سالے امتیاز علی کے کہنے پر چاند کو ایک خاص عمر تک پہنچنے پر اسی جنس کی ایک بہت اچھی جماعت کے حوالے کر دیا تھا۔ ابرار ہر ماہ چاند کی دیکھ بھال اور اخراجات کے لیے ایک مخصوص رقم ان کے حوالے کرتے، وہ چاند کا پورا خیال رکھتے۔ ولی یہ سب قبول نہیں کر سکا تھا، یہیں سے اس کے اپنے والد اور پھپھا امتیاز علی سے رنجش کی ابتدا ہوئی۔ جڑواں ہونے کی وجہ سے اسے چاند سے خصوصی لگاؤ تھا، وہ چاند کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ ابرار احمد بیٹیوں کے رشتوں میں پیدا ہونے والی رکاوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے چاند کا ذکر تک نہ کرتے تھے۔ ولی اس بات پر بھی بہت کڑتا، وہ چاہتا کہ انہیں یہ بات کسی سے چھپانی نہیں چاہیے۔ ولی بچہ تھا، اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس ایک بات کے چھپانے سے ان کے کتنے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اس دوران ولی کی والدہ سعدیہ بیگم کو ایک موذی بیماری لاحق ہو چکی تھی۔ ان کے گھر میں امتیاز علی کا کردار بے حد اہم تھا، وہ ہر دکھ میں ابرار احمد کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، خاص طور پر جب سعدیہ بیمار تھیں۔ وہ ولی کو سمجھاتے کہ وہ کتنی بیمار ہے، وہ ان کا خیال کرے اور حالات کو قبول کرے، اس میں سب کی بہتری ہے۔ ہر طرح سمجھانے پر بھی ولی اپنی والدہ کے آخری وقت میں چاہتے ہوئے بھی ان کے قریب نہیں رہ سکا۔ ولی اپنی ماں کی بے بسی نہیں جانتا تھا کہ وہ خوش نہیں بلکہ مصلحتاً خاموش تھیں۔ ولی ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹا تھا، اسے صرف چاند مظلوم نظر آتا، باقی سب اسے مجرم لگتے۔ سعدیہ بیگم کو چاند کی جدائی کے بعد ولی کی بے رخی اندر ہی اندر کھاتی رہی۔ ایک دن بہت خاموشی سے انہوں نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا۔ ان کے جانے کے بعد ولی کو معلوم ہوا کہ اس گھر میں اپنی ماں کے بغیر وہ کتنا ادھورا تھا۔ اب باقی بہن بھائی کھل کر اس کی بھی مخالفت کرتے، وہ چاند سے ملنا چاہتا تو ہر کوئی اعتراض کرتا۔ بڑے زبیر بھائی کی شادی کا وقت ہوا تو ولی نے پھر وہی سوال اٹھایا۔ باقی سب کی طرح زبیر کی بیوی سے بھی چاند کو چھپایا گیا۔ حفصہ آپا کی منگنی پھپھا کی دوسری بیوی کے بھائی سے طے ہوئی تو سب ٹھیک تھا۔ امتیاز علی نے ایک بار پھر حفصہ آپا کے سسرال میں چاند کو سب سے چھپانے کا مشورہ دیا تھا۔ ولی کو یہ بات قطعی پسند نہیں آئی، وہ اسی بات پر تکرار پر آمادہ تھا کہ ابرار صاحب نے اس دن حتمی فیصلہ لیا ولی سے دو ٹوک بات کرنے کا۔ امتیاز علی بھی اپنے سالے کی تاریخ طے کرنے کے سلسلے میں موجود تھے۔ ولی تم ابھی چھوٹے ہو، ان باتوں کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، جب اس قابل ہو جاؤ تو خود کو میری جگہ رکھ کر دیکھنا، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ بہت تحمل سے ولی کو سمجھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے بابا، آپ مجبور ہیں، میں تو نہیں، میں تو چاند کے ساتھ رہ سکنا ہوں، اسے میری ضرورت ہے۔ ولی کی بات پر ابرار نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ وہ جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کی ہم سے بہتر حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان میں سے ایک ہے، سمجھو ولی، اور ہم تمہارے یہاں نہ رہنے پر دنیا کو کیا جواب دیں گے؟ وہ خوش نہیں ہے، میں نے اسے اداس دیکھا ہے ہمارے بغیر۔ ولی کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ آپ کہہ دیجیے گا کہ میں کسی دوسرے شہر میں پڑھنے گیا ہوں اور ہاسٹل میں رہ رہا ہوں تو تم کسی طرح نہیں مانو گے۔ ابرار اسے سمجھا کر تھک چکے تھے۔ جی، میں چاند کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، ولی نے مضبوطی سے کہا تھا۔ اتنے بڑے ہو تم، رہ سکو گے اکیلے؟ ابرار استہزائیہ ہنسے تھے۔ میں رہ لوں گا۔ ابرار صاحب نے اپنے 16 سالہ جذباتی بیٹے کو دیکھا تھا۔ میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا، ابرار نے دو ٹوک کہا تھا۔ کیوں نہیں جانے دے سکتے؟ ولی کے انداز میں حجت تھی۔ چاند تو مجھ سے زیادہ کمزور ہے، اسے جانے دے سکتے ہیں، مجھے نہیں۔ حیرت ہے، ولی ماننے والا نہ تھا، اس لیے کہ میں نارمل ہوں تو آپ کے لیے قیمتی ہوں، وہ آپ کے کسی کام کا نہیں تو آپ کے لیے بوجھ ہے۔ ولی، یہ بات نہیں ہے بیٹا، چاند کے علاوہ میرے 5 بچے اور بھی ہیں، ان کے مستقبل کے لیے سوچنا بھی میرا فرض ہے۔ کیا کروں، ان سب کو پھینک دوں کہیں؟ ابرار چیخ کر چلائے تھے۔ بیٹا اتنی بحث نہ کرو باپ سے، ہم سب تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ اگر رخشندہ کے بھائی یا باقی گھر والوں کو چاند کا پتہ لگا تو وہ انکار کر دیں گے اس رشتے سے۔ امتیاز علی نے ایک اور بات سے انہیں ڈرایا تھا۔ حفصہ آپا کا رشتہ پہلے بھی اسی بنا پر 2 بار ٹوٹ چکا تھا۔
آپ بیچ میں مت بولیے، ولی نے بدتمیزی سے کہا تھا۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ ولی کو امتیاز علی کا ان کے گھر کے ہر معاملے میں بولنا سخت ناپسند تھا۔ خاص کر ولی کو لگتا تھا انہیں چاند سے بلا وجہ کا بیر تھا۔ ابرار بھائی صاحب دیکھ لیں، اگر کسی کو پتہ لگنے سے کچھ گڑبڑ ہوئی تو مجھے الزام نہ دیجیے گا۔ میں اس لڑکے کے جذباتی پن کی وجہ سے رخشندہ کے گھر والوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے رشتہ ختم ہونے کی دھمکی دے کر ولی کی نظروں میں خود کو مزید گرا لیا تھا۔ آپ اس کی باتوں میں کہاں آ رہے ہیں امتیاز بھائی؟ اگر اس کو یہاں نہیں رہنا تو نہ رہے۔ میں اس بار حفصہ کے معاملے میں کسی قیمت پر کوئی رسک نہیں لوں گا۔ ہم لوگ اپنی بات پر قائم ہیں۔ تم کہو کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے ولی سے پوچھا۔ میں بھی اپنی بات پر قائم ہوں، ولی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا تھا۔ وہ بھی آخر انہی کا ہی بیٹا تھا۔ جانا ہے جاؤ یہاں سے، اور آئندہ اپنی شکل نہ دکھانا مجھے۔ ابرار اس کی ہٹ دھرمی پر شدید اشتعال میں آ گئے تھے۔ ان کی اونچی آواز سن کر پورا گھر وہاں جمع ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں بابا، ولی نے کہہ کر اپنا ضروری سامان پیک کیا تھا۔ تینوں بہنیں بری طرح رو رہی تھیں۔ انہوں نے اسے مری ہوئی ماں کے واسطے دیے تھے۔ وہ رکنے والا کہاں تھا؟ زبیر بھائی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے انہیں بھی ٹکا سا جواب دے دیا تھا، جبکہ باقی دونوں بھائیوں نے اس کے جانے پر سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر چاند کے پاس چلا گیا۔ چاند نے ولی کی آمد پر اسے سخت سرزنش کی تھی، اسے سمجھایا کہ اس کی زندگی کس قدر مشکل ہے، واپس جانے کو کہا، مگر ولی ساری کشتیاں جلا کر آیا تھا۔ ولی کو لگتا تھا کہ امتیاز علی محض مفاد پرست اور ولی کی پرورش میں یہ سب باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ وہ اپنے سسرال والوں کا مزاج اچھی طرح پہچانتے تھے، اور بعد ازاں ولی نے گھر چھوڑا تو وہ گھر والوں سے اتنا بددل ہوا تھا کہ عید تہوار اور خاص مواقع پر بھی اس نے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ ولی کے اس رویے کی وجہ سے یہ بات زیادہ دیر چھپ نہ سکی، اور آخرکار سب کو پتہ چل ہی گیا کہ ولی نے گھر چھوڑا ہے۔ وہ اسی شہر میں اپنے جڑواں بھائی کے ساتھ اکیلا رہتا ہے، جس سے ان کے خاندان کی مزید ہتک ہوئی تھی۔ ولی نے اپنا اٹھایا ہوا قدم صحیح ثابت کرنے کے لیے کڑی محنت کی۔ وہ جب گھر سے نکلا تو فرسٹ ایئر میں تھا۔ ابتدا میں اس نے انگریزی اور حساب کی ٹیوشنز پڑھانا شروع کی، جن سے اس کی اچھی گزارے لائق آمدنی ہو جاتی۔ وہ کراٹے میں بلیک بیلٹ تھا۔ اس نے اپنے ایک چھوٹے سے کلب میں علاقے کے بچوں کو مارشل آرٹ سکھانا بھی شروع کیا، جو بعد میں آگے جا کر ایک بڑے مارشل آرٹ کلب میں تبدیل ہو گیا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایک جگہ پارٹ ٹائم ایک پرائیویٹ کیفے میں مینجمنٹ کی جاب کیا کرتا تھا۔ ولی کی محنت دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ اس لڑکے کا مستقبل روشن ہے۔ جگنو نے اپنے ماموں کے ہاں ولی اور چاند کی گہری احساس محبت دیکھی تھی۔ جگنو نے دیکھا کہ ولی نے چاند کی خاطر کس قدر کڑی ریاضت کی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ ولی کیسے چاند کے لیے ہر جگہ ڈھال بنا ہوا تھا۔ ولی چاند کا مسیحا تھا۔ شاید جینے کے لیے ہر شخص کو ایک مسیحا اور غم گسار چاہیے ہوتا ہے، اس لیے جگنو جانے انجانے میں ولی میں اپنا ہمدرد تلاش کرنے لگی تھی، اور اسی تلاش میں وہ جانے کب سے ولی کو اس قدر چاہنے لگی کہ اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ جگنو 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 ابھی تک نرم گرم بستر میں خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی جب اسے رخشندہ بیگم کی غسیلی آواز سنائی دی۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ چاروں ناچار اٹھنا ہی پڑا۔ کیوں چلا رہی ہیں؟ جگنو نے جمائی روکتے ہوئے پوچھا۔ جوان جہان لڑکی کے ہوتے ہوئے ماں ہلکان ہو رہی ہے۔ رخشندہ بیگم اسے دن میں کئی مرتبہ یاد دہانی کرواتی کہ وہ سوتیلی ہی سہی اس کی ماں ہے۔ ان کے اس جملے پر جگنو کی نیند سے اد کھلی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ جا کر ناشتہ بناؤ، مجھے اسکول جانا ہے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے۔ شان، ارسلان اور ماہم کی وہ سب ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ جگنو سنتے ہی بستر سے نکلی تھی، اس لیے نہیں کہ فرما بردار تھی، اس لیے کہ آج اسے چاند کے گھر جانا تھا، اور انکار یا بدتمیزی کی صورت وہ اس کے جانے پر پابندی بھی لگا سکتی تھی۔ یہ اس کا بچپن سے معمول تھا۔ پہلے مومانی حیات تھیں تو وہ ہر وقت ماموں کے گھر رہتی۔ مومانی کے انتقال کے بعد جب حالات بدلے، چاند اور ولی الگ رہنے لگے، تو اس نے خود ہی وہاں جانا ترک کر دیا۔ حفصہ آپا کی منگنی جب تک رخشندہ بیگم کے بھائی کے ساتھ رہی، وہ تب بھی کبھی کبھار ان کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ ان کی منگنی ختم ہونے کے بعد دونوں خاندان کے تعلقات ختم تو نہیں ہوئے کہ امتیاز علی نے منگنی ختم ہونے کی وجہ صرف اور صرف ولی کی ہٹ دھرمی کو قرار دیا تھا، اور یہ سچ بھی تھا۔ جگنو کو ان سب باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اسے چاند اور ولی ہر حال میں عزیز تھے۔ خاندان میں ان دونوں کو جو ہیں جیسے ہیں کی بنیاد پر قبول کرنے والی وہ پہلی انسان تھی۔ وہ ماموں کے بجائے چاند کے گھر جانے لگی۔ امتیاز صاحب روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے تو انہیں اس کے وہاں جانے کی خبر نہ ہوئی۔ رخشندہ بیگم سب جانتے ہوئے بھی امتیاز علی کے علم میں نہ لائیں کہ وہ اس بہانے گھر سے کہیں جاتی تو تھی۔ وہ ہوتی تو گھر پانی پت کا میدان بنا رہتا۔ چاند پرائیویٹ تعلیم حاصل کر رہا تھا، سو ہر وقت گھر پر رہتا۔
चांद अपनी हर कैफियत जुगनू से बांटता। वो बातें जो वो किसी और के सामने नहीं कर सकता था, वो बड़े आराम से जुगनू से किया करता। वो जुगनू को बताया करता कि क्यों वो लोगों का सामना करने से घबराता है, उसकी बढ़ती उम्र के साथ बदलती हुई नफ्सियात से उसे क्या क्या मुश्किल दर पेश आती हैं। जुगनू उसका ध्यान बटाती, उसे समझाती कि ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी में कोई मुकम्मल नहीं होता। जुगनू और चांद एक दूसरे के लिए दायरा सुकून की हैसियत रखते थे। वो दोनों साथ मिलकर कुकिंग शो देखा करते, खाने के मुख्तलिफ तराकीब मिलकर बनाते। चांद और जुगनू की दोस्ती देखकर वली भी खामोश रहता कि चांद से बेहद मोहब्बत करने के बावजूद भी वली और चांद के बीच एक फासला था, क्योंकि वली दोस्त से ज़्यादा उसका नासेह था। वली को लगता था कि चांद को दोस्त की ज़रूरत है, इसलिए जुगनू के तमाम तर बचपने के बावजूद उसने कभी इन दोनों को मिलने से नहीं रोका था। चल जुगनू सिलाई सीखते हैं, चल जुगनू कुकिंग सीखते हैं, चल जुगनू ड्राइविंग सीखते हैं, ये सब वली को मुतवज्जो करने के हरबे थे। लेकिन वली या तो नफ़ी में सर हिलाकर रह जाता या कभी ज़ेरे लब मुस्कुरा देता, और कभी वो बेअख्तियार जुगनू को देखता, क्या वो वाकई फूफो जैसी दिखती है और इतनी प्यारी है कि उसकी नज़र उतारी जाए। वली कुछ भी सोचता, चांद को अपनी ये छोटी सी दोस्त बहुत अजीज थी। हर चीज़ मामूल पर ही थी कि एकदम जुगनू में कुछ तब्दीलियां रोनुमा हुई जो चांद की नज़र से छुप ना सकी। अब उसके दिल में छुपी चाहत उसके हर अंदाज से छलकने लगी थी। वो हर वक्त खोई खोई रहती थी। वली घर पर नहीं होता तो चांद को उसकी निगाह किसी को खोजती हुई महसूस होती। चांद ने कई बार पूछा कि उसे क्या हुआ है। जुगनू ने कुछ नहीं कहकर टाल दिया। उसके जवाब से चांद मुतमईन नहीं हो सका था। जुगनू के उलझे रवैये से परेशान होकर चांद ने कई बार उसे कुरीदा तो वो फूट फूट कर रोती थी। तू क्यों रो रही हो, क्या हुआ है? चांद मजीद तशवीश में मुब्तला हो चुका था। चांद मैं जुगनू झिझक कर चुप हो गई थी। हाँ, चांद वजह जानने के लिए बेचैन था। चांद मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। जुगनू ने अटक अटक कर कही बात अधूरी छोड़ दी थी। चांद कैसे समझ सकता था, उसके तो वहमो गुमान में भी ना था। किसके बगैर नहीं रह सकती? चांद ने पूछते हुए दिल में दुआ की कि वो ना हो जो वो समझ रहा है। वली के बगैर नहीं रह सकती। जुगनू ने बहुत मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए थे। वो ये बोझ उठाए उठाए थक चुकी थी। ये क्या कह रही हो जुगनू तुम? चांद को लगा उसने कुछ गलत सुना है। वो इतना शशदर था कि उसे अपने महसूसात बयान करने के लिए लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे। हाँ चांद, मैं वली के बगैर नहीं रह सकती। चांद ने सर पकड़ लिया। ये कैसे हो गया? वो जानता था इस लड़की के अंदर तवानाई और जहानत का एक तूफान था जिसकी समत का तयन करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए सही रास्ता ना मिलने पर वो यहाँ वहाँ भटक रही थी। चांद को तासुफ ने आ घेरा। ठीक है, मोहब्बत भी कोई अनहोना जज्बा नहीं, होने को हो गया। लेकिन वली और जुगनू दोनों अक्सर एक दूसरे के उलट थे। एक मशरिक एक मगरिब, एक ज़िंदगी को मुकम्मल संजीदगी और जिम्मेदारी से बरतने वाला, तो दूसरा जिसे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं थी। दोनों में सिर्फ एक बात मुश्तरक थी कि वो हालात को जो हैं जैसे हैं के तौर पर कबूल नहीं कर पाते थे। शायद जुगनू को बगावत की ये तहरीक वली को देखकर ही मिली थी। चांद ने जुगनू को उसी वक्त पेशकदमी से रोक दिया था। उसे समझाया था कि वो यहीं रुक जाए। जुगनू बता नहीं पाई कि वो कितनी आगे निकल चुकी है। उसके लिए पलटना नामुमकिन था। बज़ाहिर जुगनू ने सर झुका दिया था। चांद मुतमईन था, मगर ये इत्मीनान आर्जी था। चांद को अपने जज्बात से आगाह करने के बाद वो निडर सी हो गई थी। वो अक्सर कुछ तहाइफ चुपके से वली की अलमारी में रखने लगी। चांद, ये तुम्हारी है। वली ने अलमारी में खूबसूरत सी डायरी देखी तो चांद से इस्तफसार किया। चांद ने लाइल्मी का इजहार किया। उसे खुद अभी पता चला था। वली पहले तो समझ ना सका। खामोशी से मुशाहिदा करने पर सिर्फ और सिर्फ वही नजर आई जो ये कर सकती थी। फिर जुगनू की हुमा वक्त वली का तवाफ करती निगाहें उसे बहुत कुछ समझा रही थीं। हर वक्त धड़ल्ले से हर काम करने वाली जुगनू के अंदाज में अब झिझक दर आई थी। वो वली को देखकर शर्माई घबराई सी रहती। वली के लिए यकीन करना मुश्किल था। वो जानकर अनजान बना रहा, खुद को मज़ीद लाताल्लुक़ कर लिया। वैसे भी वो मसरूफ़ रहता था। उसकी मसरूफियात काम, उसका मार्शल आर्ट क्लब और उसकी जॉब थी। बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से वो कुछ अरसे में ट्यूशन अकेडमी भी छोड़ने वाला था। क्लब का एक हिस्सा ज़ेरे तामीर था। वो हर हफ्ते वहाँ साइट पर विज़िट के लिए जाता तो अक्सर अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ले जाता। बहन भाइयों के ताल्लुकात में पहले की निस्बत अब कुछ नरमी थी। वली की मजबूत शख्सियत ने पूरी फैमिली को बहुत कुछ बावर करवा दिया था कि अगर इंसान चाहे तो अपने सामने आई बहुत सी रुकावटों को हटा सकता है। वली के बहन भाइयों में सबसे मुस्बत रवैया हफ्सा आपा, ज़ुबैर भाई और उनकी अहलिया का था। भाभी जिनसे पहले चांद की हकीकत छुपाई गई थी, इनको ख़ानदान के लोगों से सुनगुन मिली तो उन्होंने सुनी सुनाई पर यकीन करने के बजाय खुद हर बात का मुशाहिदा किया और इन्हें इन दोनों से मिलने पर कतई एतराज़ न हुआ था। बल्कि वो अच्छी तरह समझ गई थीं कि वली और चांद आम इंसान नहीं हैं जो अपना रुख हालात के धारे की जानिब मोड़ देते।
बल्कि वो सबके खिलाफ जाकर सही रास्ता चुनने और इस पर चलने की हिम्मत रखने वालों में से थे। इसलिए उन्होंने चांद को खुले दिल से ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि ख़ानदान भर के एतराज़ात के बावजूद उनसे मिलना जुलना भी रखा था। इनके दोनों बेटे ज़ुहैब और ज़ुहान भी अपने दोनों चचाओं से ख़ास उनसियत रखते थे। हफ्सा आपा और ज़ोबिया भाभी काफ़ी अरसे से वली से फरमाइश कर रही थीं साइड देखने की। वली को क्या एतराज़ हो सकता था, उसने बखुशी सबको दावत दी थी साथ चलने की। मुकर्ररा वक्त पर जब वो वहाँ पहुँचे तो जुगनू को वहाँ देखकर उसे हैरत हुई थी। हो सकता है चांद ने दावत दी हो, वली ने सोचा। साइड पर पहुंचकर वो ज़ोबिया भाभी और हफ्सा आपा को पूरी तफसील से सब दिखा रहा था तो जुगनू भी साथ थी। वली, मैंने फ़ोन किया था रखशंदा बाजी को कि अरसलान, माहम और जुगनू को भी भेज दें। मैंने तो इन्हें भी कहा था कि वो भी आएँ तो अच्छा लगेगा। भाभी ने वली की हैरानी देखकर बताया था। वली को उसके आने पर तो कतई एतराज़ ना था। इम्तियाज़ अली से इख्तलाफात अपनी जगह, वो उसकी फुप्पो की बेटी थी, वो तो सिर्फ मोहब्बत का मुनकर था। वली ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शाम बेहद खुशगवार गुजरी थी। साइड देखने के बाद इन सब ने वहीं डिनर भी किया था। बहुत खुशगवार माहौल में खाने के बाद वली ने आइसक्रीम ऑर्डर की। सबसे इनके पसंद का फ्लेवर पूछा सवाई चांद और जुगनू के, क्योंकि वली अच्छी तरह दोनों की पसंद जानता था। वली के इस परवाह से जुगनू के दिल को अनोखी खुशी ने घेर लिया। ज़ुहैब और ज़ुहान किसी बात पर ज़ोर शोर से बहस कर रहे थे। जुगनू दिलचस्पी से इनकी बातें सुनती बेध्यानी से आइसक्रीम खा रही थी। जुगनू का पूरा मुंह आइसक्रीम खाने की गवाही दे रहा था। वली की नज़र उस पर पड़ी तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। उसने एक साथ कई टिश्यू उठाकर जुगनू को दिए और हाथ से मुंह की तरफ इशारा किया। जुगनू ने धड़कते दिल के साथ टिश्यू लिए थे। वो 7वें आसमान पर थी। वली, अब तो तुम सेट हो गए हो, अब अपने लिए कोई लड़की ढूंढो या हम ढूंढें? ज़ुबिया भाभी ने शोखी से कहा। हफ्सा आपा ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। आप अब ज़ुहैब के लिए लड़कियां देखिए भाभी। वली ने मोहब्बत से अपने नौजवान घबरू भतीजे की तरफ देखा जिसने खूब उठान उठाई थी। चचू, दोनों एक ही वेन्यू में निपटा लेते हैं, क्यों मामा? ज़ुहैब ने शोखी से अपनी अम्मी की तरफ देखते हुए कहा था। हाँ चलो, आज तुम्हारे अब्बू को भी तुम्हारे नादिर ख्यालात बताती हूँ, भाभी ने धमकी आमेज मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया था। माँ बेटे की नोक झोंक सुनकर वली के चेहरे पर बहुत दिलकश मुस्कुराहट आन ठहरी थी जिसमें ना इनकार था ना इकरार। जुगनू ने इस लम्हे चुपके से वली को देखा था। चलें, आप लोग जब तक कोई फैसला करते हैं मैं अपने बासित की कर देती हूँ, हफ्सा आपा ने अपने 8 साला बासित की तरफ देखते हुए कहा था। इनकी बात पर सब हंसने लगे। जुगनू हर बात से बेखबर महज वली को तक रही थी। चांद ने जुगनू की वारफतगी देखकर बेसाख्ता उसके लिए दुआ की थी और यही वो वक्त था जब चांद इस मामले में संजीदगी से कुछ सोचने लगा था। सिर्फ सोचा ही नहीं, चांद ने वली से इस मामले पर बात करने की ठानी थी। और जब चांद ने वली से जुगनू के मुतल्लिक बात की तो वली ने चांद को ऐसे देखा जैसे उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया हो। मैं संजीदा हूँ वली, चांद ने बुरा मानते हुए कहा था। मैं भी संजीदा ही हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम ये अब सोचना छोड़ो, वली ने कहकर बात ख़त्म की थी। क्यों नहीं हो सकता, ऐसी भी क्या बात है? वली चांद के सामने ये बात नहीं कह सका कि इम्तियाज़ अली चांद से किस कदर कुदरत रखते हैं और वो जो चांद से बैर रखता हो वो वली से कैसे करीब हो सकता था। वो सोच रहा था कि जुगनू उसके नज़रअंदाज करने से कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। वली को अंदाज़ा ना था कि ये बात इस कदर तूल पकड़ लेगी। जुगनू काफ़ी दिन गैर हाजिर रही तो वली ने सुख का सांस लिया कि सब आर्जी था। ये वली की गलत फहमी थी। जुगनू कुछ दिन बाद पूरे एहतमाम से इनके घर में थी। डाइनिंग टेबल पर हॉट चॉकलेट केक रखा हुआ था। जुगनू बहुत तैयार और मसरूफ़ से अंदाज में किचन से प्लेटें, प्यालियाँ और गिलास लेकर मेज़ पर सजा रही थी। वली किसी काम से अभी वहाँ आया था। क्या यहाँ कोई दावत होने जा रही है? वली ने सिटिंग की सजावट मेज़ पर धरा केक और खाने की खुशबू महसूस करते हुए जुगनू से पूछा। हाँ, मेरी सालगिरह है, तुम भी इन्वाइटेड हो, कहते हुए जुगनू की आंखें वली पर मरकूज़ हुई थीं। नहीं शुक्रिया, मेरी एक मीटिंग है, मैं बस निकलूँगा, वली ने कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच पर वक्त देखते हुए कहा था। हर वक्त एक ही अंदाज की हजीमत, हर वक्त यही बेनियाजी। वली की इस हजीमत पर जुगनू को एकदम बहुत गुस्सा आ गया। वो सब चीज़ें छोड़कर उसके रूबरू आई थी। पता है किसी की सालगिरह का दिन कितना अहम होता है? आंखों में गुस्सा था। वली ने नज़र उठाकर करीब करीब उसका जारहाना अंदाज देखा। मेरा नज़रिया तुमसे मुख्तलिफ है, मैं ऐसा नहीं समझता, फिर भी सालगिरह मुबारक, वली ये कहकर खड़ा हुआ था। रुक नहीं सकते हो? जुगनू ने उसकी बातें नज़रअंदाज करते हुए कहा था। जुगनू की आवाज़ में लजाजत थी। अब वली ने उसको घूरा था। इतना इसरार किस लिए? मैंने कहा कि मुझे जाना है। फिर वली के लिहाज की मुद्दत यहीं तक होती थी। तुम्हें सिर्फ हम पसंद नहीं हैं, नहीं तो तुम हर जगह हर किसी को वक्त देते हो। जुगनू के अंदाज में बेपनाह शिकायत थी। एक्सक्यूज़ मी, इतनी बेतकल्लुफ़ी? वली ने कभी जुगनू को इतनी इजाज़त ना दी थी कि वो यूँ उससे बरमला हर बात का इजहार करती। देते नहीं हो क्या वक्त?
یہ تمہارا اتنا قیمتی وقت جو ہم سے بات کرتے ہوئے ضائع ہوتا ہے. بتاؤ, کوچنگ میں فضا کو ایکسٹرا کلاسز دے رہے ہو نا 1 ہفتے سے, تب وقت ضائع نہیں ہوتا تمہارا؟ ولی کا یوں فضا کو توجہ دینا بہت کھل رہا تھا, اس لیے موقع ملتے ہی کہہ دیا. کاسنی شلوار قمیض میں رنگت کھلی ہوئی تھی. اسے معلوم تھا آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. ولی کو جگنو سے ان سب باتوں کی توقع نہیں تھی. وہ اس کی جرت پر حیران تھا. یہ تم کس انداز میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ کیسے ہوئی اتنی ہمت؟ فضا ایک ہونہار لڑکی ہے. پچھلے ہفتے اس کی کچھ کلاسز مس ہو گئی تھیں. پرنسپل سر عاصم کی خاص ریکویسٹ پر میں اسے پڑھا رہا ہوں. لیکن تمہیں اس سب سے کیا مطلب ہے؟ ولی خود سمجھ نہیں پا رہا تھا اس نے یہ وضاحت کیوں دی تھی. ولی اس کی معلومات پر حیران تھا. کسی اور سے ڈھنگ سے بات تک نہیں ہوتی تم سے. 10,000 بار کچھ پوچھو تو جواب ایسے دیتے ہو جیسے احسان کر رہے ہوتے ہو, اور دوسروں کے لیے اتنا نرم گوشہ ہے تمہارے دل میں. جگنو حجت پر آمادہ تھی. کس سے ذرا وضاحت کرو گی؟ مجھ سے نہیں کرتے, جگنو نے آہستہ سے بتایا. تم جانتی ہو کہ فضا کو پولیو ہے. پچھلے دنوں پاؤں کی شدید درد کی وجہ سے غیر حاضر رہی. اس کا بہت حرج ہوا. نمبرز پتہ ہے نا اس کے فرسٹ ایئر کے؟ وہ ٹاپرز میں سے ہے. اس کا ایک ایک نمبر صرف اس کے لیے نہیں, کوچنگ کے لیے بھی قیمتی ہے, کیونکہ یہی وہ طلبہ ہیں جو اپنے استادوں اور ادارے کا نام روشن کرتے ہیں. اس لیے مجھے اور سر عاصم کو اس کی اتنی پرواہ ہے. ولی کا لہجہ اب اس کی پڑھائی سے لاپرواہی پر چوٹ کرتا ہوا تھا. لو, بلا وجہ تانے سننے کو مل گئے, اوپر سے فضا کی تعریف الگ. فضا کی تعریف سن کر جو افسوس ہوا تھا وہ آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت بہہ نکلا تھا. وہ رونے کے ساتھ ساتھ ہونٹ چبا رہی تھی. کیا ہوا ہے؟ چاند فریش ہو کر ابھی واش روم سے نکلا تھا. جگنو کیا ہوا ہے, رو رہی ہو؟ چاند کو معلوم نہیں تھا کہ بات کیا رخ اختیار کر چکی ہے. ہاں رو رہی ہوں. جگنو کی آواز بھیگی ہوئی تھی. کیوں رو رہی ہو, کیا ہوا ہے؟ چاند جگنو سے پوچھ رہا تھا. ولی اندر کی جانب مڑا تھا. تم کتنے بے حس ہو, لگتا ہے تمہاری توجہ پانے کے لیے مجھے بھی گونگا بہرا اپاہج ہونا پڑے گا. ایسے لوگوں کو ہی اہمیت دیتے ہو نا تم. جگنو نے ولی کو اندر جاتے دیکھ جو منہ میں آیا کہہ دیا تھا. جگنو کی بات پر ولی ایک لمحے کو رک گیا. اس نے پیچھے مڑ کر تعصب سے جگنو کو دیکھا تھا. اور میں سمجھتا تھا تم کچھ الگ ہوگی اپنے باپ سے. اچھا کیا میری غلط فہمی ختم کر دی. جگنو نے کہہ تو دیا تھا مگر نیچے نظریں لیے مسلسل ہونٹ چبا رہی تھی. یعنی اسے احساس تھا کہ جو اس نے کہا وہ غلط ہے. اسے شرمندہ دیکھ کر ولی نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کیا اور دوبارہ اندر کی جانب بڑھ گیا. تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ کیا ناپ شناپ بول رہی تھی؟ کیا بات کر رہی تھی اس سے؟ نہ کیا کر اس سے بات, میں کروں گا کچھ تیرے لیے. چاند نے جگنو کو دلاسا دیا تھا. اس نے پہلے ہی ابرار احمد سے بات کرنے کا سوچ رکھا تھا. تیری نظر اتاروں, دیکھ کتنی پیاری لگ رہی ہے. چاند نے اس کی توجہ ہٹانے کو بولا تھا. چاند کی اس بات پر جگنو نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا تھا. منالی میں نے سالگرہ, میں گھر جا رہی ہوں. چاند کے لاکھ روکنے کے باوجود وہ رکی نہیں تھی. ساری تیاری, فریش کیک اس کا منہ چڑھا رہا تھا. چاند سر پکڑ کر بیٹھا تھا. جگنو اور ولی کے بارے میں جمع تفریق کرتا وہ لامتناہی سوچوں میں گم ہو چکا تھا. چاند ابرار صاحب سے جگنو اور ولی کے لیے بات کرنے ہی والا تھا کہ جگنو اپنی بے قراری کے ہاتھوں مجبور پھر گھر آئی تھی. چھٹی کا دن تھا, ولی گھر پر ہی تھا. ولی اس دن جگنو کا ذہن پڑ چکا تھا. اسے لگتا تھا اب جگنو کو قدم قدم پر روکنا بے انتہا ضروری ہو گیا تھا. کیا اس گھر میں مہمانوں کے آنے جانے کا ٹائم فکس نہیں ہو سکتا؟ ولی اسے دیکھ کر ضد ہوا تھا. اس نے صاف گوئی سے سامنے بیٹھے چاند کو مخاطب کیا تھا. کیا میں مہمان ہوں؟ جگنو کو بے حد صدمہ پہنچا تھا, اس لیے نہ چاہتے ہوئے براہ راست ولی کو مخاطب کیا. ہاں, ولی نے اطمینان سے کہا تھا. میں مہمان ہرگز نہیں ہوں, یہ میرے ماموں کا گھر ہے. جگنو کے انداز میں استحقاق تھا. یہ تمہارے ماموں کا گھر نہیں ہے, یہ میرا اور چاند کا گھر ہے. ولی نے اس کی غلط فہمی دور کی. ٹھیک ہے, یہ میرے ماموں کے بیٹوں کا گھر ہے. جگنو نے ایسے بتایا جیسے ولی کو یہ سب معلوم نہیں تھا. اور چاند, تو کیوں خاموش ہے؟ تو میرے ساتھ ہے نا؟ جگنو نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں. جگنو کی بات سن کر ولی حیران ہوا تھا. وہیں چائے پیتے چاند کو گلے میں پھندا لگا تھا. ولی چاند کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. جگنو کی نادانی پر چاند تعصب سے سر ہلا رہا تھا. چاند, اس خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ اسی زاویے میں بیٹھا چاند اب بھی خاموش تھا. چاند, تم نے خود مجھے کہا تھا. جگنو چاند کی مسلسل خاموشی پر اس کا دوغلا چہرہ ولی کے سامنے لانا چاہتی تھی, اس لیے آرام سے بولی تھی. وضاحت دو گے؟ ولی نے چاند سے کہا. کچھ نہیں, یہ تو اول فول بولتی ہے. چاند صاف مکر گیا تھا. میں اول فول نہیں بولتی, یہ جھوٹا ہے. چپ ہو جاؤ. ولی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. ایک لفظ نہ بولنا اب, آئندہ میں کوئی اس قسم کی بات نہ سنوں تم سے. جگنو, ولی نے بہم بات کی تھی. انداز میں بہت سختی تھی. تم اس طرح کیسے مجھ سے بات کر رہے ہو ولی؟ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جگنو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا. تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ ولی کے روکھے انداز سے جگنو کو بہت تکلیف پہنچی تھی. وہی تو اس کے جینے کی وجہ تھی. جگنو کے لیے ولی کا یہ رویہ ناقابل برداشت تھا. اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا. وہ کھڑی ہوئی. اس کا رخ باورچی خانے کی طرف تھا. وہ روتے ہوئے کچن کی طرف گئی تو چاند فوراً اس کے پیچھے لپکا تھا. جگنو, رکھو چھری.
चांद चिल्लाया तो आवाज़ बाहर तक सुनाई दी थी, जुगनू छुरी दे दो इधर। चांद की जान पर बनाई थी। उसके हाथ में छुरी देखकर वली ने गहरी सांस खारिज की और खुद भी किचन में चला गया। खड़ी क्या हो, चलाओ छुरी। वली आस्तीन के कफ मोड़ता दरवाजे में इस्तादा था। वली जा यहाँ से, आग ना लगा, ये तो है ही कम अकल, तू अकल से काम ले। चांद ने वली को डांटा था। कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें वली, कहकर जुगनू ने लरजते हाथों से छुरी हाथ पर चलानी ही चाहिए थी कि वली उसके करीब आ गया और उसके हाथ से छुरी खींच ली, साथ ही एक थप्पड़ उसे रसीद किया था। क्या है ये सब, ये दीवानगी, पागल हो तुम? मुझे मालूम है तुम बेवकूफ़ हो, मगर इतनी, हर बात इशारों में हुई थी, हर बात मुहिम थी। जुगनू इतनी निडर ना थी कि वली के सामने इजहार मोहब्बत करती, ना ही इतनी मजबूत थी कि मोहब्बत को छुपा लेती। चांद, पानी दो इसे। वली पीछे हटा था, वो बहुत मुस्तरब नजर आ रहा था। क्या हो गया है तुम्हें? हमेशा समझाता हूँ कि ज़िंदगी को बर्बाद करना बंद करो, तुम और चांद दोनों। पता है अपना कितना कीमती वक्त बर्बाद करते हो। वली ने चांद को भी लपेटे में लिया। वो भी वली के लाख समझाने के बावजूद अपनी रविश पर कायम था। तुम कैसी दोस्त हो, बजाय इसको राह रास्त पर लाती खुद भटक गई हो। और तुमने ये सब सोचा भी कैसे? तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हें चाहिए अपनी जहानत का मुस्बत इस्तेमाल करो, कोई ऐसा काम करो कि तुमसे जुड़े लोग, तुम्हारे घर वाले तुम पर फख्र कर सकें। तुम क्या समझती थी मैं इन खराफात पर मैं तुम्हारी हौसला अफजाई करूँगा? ये सब बातें आईं कहाँ से तुम्हारे दिमाग में, बोलो? वली ने जोर देकर उससे पूछा। जुगनू अब होंठ चबा रही थी। जज्बात के हाथों मगलूब जुगनू अब बुरी तरह शर्मिंदा नजर आती थी। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। वली ने उसका एक बाजू किनारे से पकड़कर उसका सर उठाया था। उसके हाथ में सख्ती थी। मैं तुम्हें चाहूँ ना चाहूँ ये अहम नहीं, अहम ये है कि मैं तुम्हारी इज्जत करता रहूँ, जो कि तुम्हारी इन सतही हरकतों से मुमकिन नहीं, समझी? वली ने कहकर उसका बाजू छोड़ा था। वली की इस बात पर जुगनू का दिल जैसे बंद ही हो गया था, रंग लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ गया था। ये क्या कह दिया था वली ने? तो क्या वली उसकी इज्जत नहीं करता था? ये तो उसने सोचा ही नहीं था, ना ही उसे कभी किसी ने बताया था कि एक लड़की के लिए ज़िंदगी से भी बढ़कर कीमती मता इज्जत होती है। वली थोड़ा और पीछे हटा। जुगनू के चेहरे पर छाई तारीकी बता रही थी कि वली की बातें निशाने पर लगी हैं। वली यही चाहता था। वली को बिल्कुल अफसोस नहीं था। वो चांद की जानिब बढ़ा था। मैं बाहर जा रहा हूँ, खाने पर इंतज़ार ना करना, मुझे देर हो जाएगी, वो कहता हुआ बाहर निकल गया। वली के जाते ही चांद ने कब से रुका हुआ सांस बहाल किया। जुगनू को पानी पिलाया। जुगनू अभी तक सकते में थी। उसके कान में बस एक जुमले की बाज़गुज़श्त थी, मैं तुमसे प्यार करूँ ना करूँ, अहम नहीं, अहम यह है कि मैं तुम्हारी इज्जत करता रहूँ। जुगनू को इस पर लगा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। उसे लगा वो वहाँ से ज़िंदगी भर हिल नहीं पाएगी। हाँ, वो वली से मोहब्बत करती थी कि दिल पर जोर नहीं था, लेकिन ये वो क्या कर रही थी? वो ख्वाब से जागी। जुगनू क्या हुआ है? चांद। जुगनू की मुसलसल खामोशी चांद को तशवीश में मुब्तला कर रही थी। कुछ नहीं। जुगनू ने बहुत हिम्मत की और मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए थे। मोहब्बत का खुमार कहीं अनका हो गया था। वो चली तो उसके कदम लड़खड़ाए थे। दुपट्टा आधा ज़मीन पर ढलका हुआ था। उसने एक पल सांस को अंदर खींचा और अपनी पूरी हिम्मत से खुद को बहाल करने की कोशिश की। जो सदमा उसे पहुंचा था, कमज़ोर आसाब की लड़की होती तो कब की ढह चुकी होती। वो बगैर कुछ कहे दरवाजे की समत बढ़ी थी। चांद ने भी उसे रोका नहीं था। इन सब के लिए यही बेहतर था। जुगनू दहशत ज़दा सी बड़ी मुश्किल से घर पहुंची। कदम रखती कहीं थी, पड़ती कहीं थे। सांस लेना मुहाल हो रहा था। घर पहुंचकर सीधी अपने कमरे में गई थी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे पूरी ताकत से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया हो। उसे किसी पल करार ना आ रहा था। रो रो कर हलकान होती रही। दिन से शाम, शाम से रात हो गई और वो अपने कमरे में पड़ी रही। लाख जज्बाती बेवकूफ़ थी, पर अपनी इज्जत उसे हर शय से ज़्यादा प्यारी थी। इस बर्बाद ज़िंदगी में एक इज्जत ही तो थी उसके पास। वो क्या करने चली थी? जिस बात का एहसास वली ने उसे दिलाया था, कोई और मुखलिस रिश्ता होता तो पहले ही उसे ये सब बावर करवा चुका होता। चांद ने उसे समझाया था, लेकिन चांद खुद अपने मसाइल में घिरा रहता था। उसे इन सब बातों की इतनी समझ बूझ कहाँ थी। इस वाक़ये के बारे में वली, जुगनू और चांद के अलावा किसी को खबर ना थी। वली घर से निकला तो शदीद तनाव में मुब्तला था। वो इन सब बातों के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वली पत्थर दिल नहीं था। उसे पूरा पूरा एहसास था जुगनू की कैफियत का, ये भी कि वो बिल्कुल तन्हा थी। वली ने पहले भी कई बार उसे समझाने की कोशिश की थी। चांद से भी बिलावास्ता तौर पर कहा था कि जुगनू को समझाए कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश वो खुद भी करे। हर वक्त महाज बनाए रखने और लड़ने से मसाइल हल नहीं हो सकते। जुगनू के तेवर तो सिर्फ़ और सिर्फ हालात को मज़ीद बदतर बनाने वाले होते और उस पर मुस्ताद ये नई इश्क की अफ्ताद। सोते सोते वली झुंझला गया। इसे क्या करना चाहिए था? क्या उसने कुछ गलत किया? वो कैसे उसका हाथ थामता, जबकि खुद एक ऐसे मोड़ पर था जहाँ से ज़रा सी भी चूक उसकी ज़िंदगी भर की कोशिशों पर पानी फेर सकती थी।
اس کی زندگی کا محور صرف اور صرف چاند تھا۔ چاند بظاہر نارمل ہی نظر آتا، لیکن یہ صرف ولی اور چاند جانتے تھے، یا چند قریبی دوست، کہ چاند کو ہر وقت جسمانی اور نفسیاتی الجھنوں سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ جگنو کو بھی یہ سب کی خبر تھی۔ چاند نے ظاہری ہی ایک مرد کی سی اپنا رکھی تھی، چھوٹے بال، دھیمی مونچھ، لیکن اس کی چال ڈھال میں اس قدر لچکیلا پن تھا کہ وہ چاہ کر بھی اپنی جنس نہیں چھپا پایا تھا، جس کی وجہ سے چاند کو ہر جگہ امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسی امتیازی سلوک کی وجہ سے وہ گھر تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ خود کو بوجھ سمجھنے لگا تھا، اسے لگتا کہ اس کی وجہ سے ولی کی زندگی بھی بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔ خسارے کا مسلسل احساس اسے نفسیاتی طور پر بری طرح نقصان پہنچا رہا تھا۔ ولی کے انکار نے جگنو کی رہی سہی دنیا بھی تباہ کر دی تھی۔ جگنو نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا، اب وہ گھر سے کم ہی باہر نکلتی۔ گھر میں رہ رہ کر جگنو مزید بے مروت بدلحاظ ہو گئی تھی۔ پہلے بھی اس کی کم ہی کسی سے بنتی تھی، اب تو جیسے جگنو کو ایک جواز مل گیا تھا۔ اپنی ناکامی کا ذمہ دار وہ باقی سب کو ٹھہراتی۔ رخشندہ بیگم اس کا جارحانہ رویہ دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے اب اسے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اس سے کچھ کہنے کا مطلب ہوتا کہ آپ بیل مجھے مار۔ اس کے اندر کی گھٹن نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا، وہ تھا چاند کی دوستی اور ولی کی محبت۔ جو توجہ پیار اسے گھر میں نہیں ملا تھا، وہ اسے چاند کی دوستی میں ملا تھا۔ چاند اور ولی کو وہ اپنی فیملی سمجھتی آئی تھی۔ انہی کے گھر میں اسے ہمیشہ گھر کا ایسا احساس ہوتا، اپنے گھر میں اسے کبھی اپنائیت نہیں ملی تھی۔ پہلے جگنو پھر بھی چھوٹے چھوٹے سمجھوتے یہ سوچ کر کرتی کہ کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ وہ راتوں کے آخری مستجاب پہر جاگ جاگ کر اپنے رب سے ولی کے نام کی دعا مانگا کرتی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی دعائیں ضرور رنگ لائیں گی، مگر اب اسے لگتا ہے کہ ہر راستہ بند ہو گیا ہے۔ گھر کا ماحول بہت خراب ہو گیا تھا۔ رخشندہ بیگم کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھیں کہ جگنو کالج تک جانا چھوڑ چکی ہے۔ انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ انہیں ہوش تب آیا جب ایک دن صبح صبح جگنو کی دوست حمیرہ گھر آئی۔ حمیرہ آئی تو رخشندہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ آنٹی جگنو کہاں ہے؟ آج پیپر ہے ہمارا فائنل۔ نہ وہ اتنے دن سے کوچنگ آ رہی ہے اور نہ کالج۔ سب خیریت تو ہے؟ میں نے اسے فون بھی کیا، وہ فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ حمیرہ نے پیپر کا بتایا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے حمیرہ کو تو کسی طرح ٹال دیا اور آج خود جگنو سے بات کرنے کی ٹھانی۔ بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جگنو ٹی وی دیکھ رہی تھی جب شان اس کے پاس آ گیا۔ آپی مجھے ٹی وی دیکھنے دیں، میچ دیکھنا ہے، شان نے اجازت سے کہا۔ جگنو پورا دن ٹی وی دیکھا کرتی یا موبائل میں لگی رہتی، بچے ویسے ہی اس سے بات کرنا چھوڑ چکے تھے۔ شان نے میچ کی وجہ سے کہا تو جگنو نے صاف منع کر دیا۔ مما میں کیا کروں، مجھے بھی میچ دیکھنا ہے۔ شان بھی آج غصے میں آ گیا تھا۔ جگنو اس کو چلاتا دیکھ کر خود بھی لڑنے لگی تھی۔ دونوں کی خوب لڑائی ہوئی۔ ارسلان اور رخشندہ بیگم چھڑوانے سے بھی نہ رکے۔ باقی بہن بھائی سہم کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ رخشندہ بیگم نے جگنو سے پیپر کا پوچھا تو اس نے بڑے آرام سے کہا، پڑھائی چھوڑ دی میں نے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب رخشندہ بیگم کو معمول سے زیادہ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ انہوں نے امتیاز علی کو جگنو کی پوری کیفیت بیان کی۔ ان کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ امتیاز علی چھٹی لے کر فوراً گھر پہنچے تھے۔ انہوں نے حمیرہ سے ہونے والی تمام باتیں ان کے گوش گزار کر دی تھیں۔ انہوں نے کہا جگنو کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، جگنو لاکھ بدتمیز سہی، یہ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ توجہ نہ دیتے۔ وقت اور حالات نے انہیں اپنی بیٹی سے دور ضرور کر دیا تھا، پر وہ ان کی پہلوٹی کی بیٹی تھی اور انہیں بے حد عزیز تھی۔ وہ آتے ہی جگنو سے ایسے ملے جیسے بہت سالوں کی جدائی کے بعد ملے ہوں۔ جگنو ان کی شفقت کو زیادہ خاطر میں نہ لائی کہ ایسی ہی بے حس ہو چکی تھی۔ امتیاز علی نے اس کی بے توجہی اور مزمل حالت دیکھ کر ہمت نہیں ہاری، بلکہ اسے بہت توجہ دینا شروع کی۔ انہوں نے دیکھا وہ گمسم رہتی ہے، سب کے ساتھ بیٹھتی نہیں، ہر وقت اپنے کمرے میں رہنا پسند کرتی ہے۔ ایک دن امتیاز علی نے اسے ٹوکا کہ وہ ایسے الگ تھلگ کیوں رہتی ہو، کیا پریشانی ہے، کس نے کچھ کہا ہے؟ بیٹا یہ تمہارا گھر ہے، ہم تمہارے اپنے ہیں، سب کے ساتھ بیٹھا کرو، کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے کہو۔ ان کی ہمدردی، پیار اور توجہ سے جگنو کبھی حیران ہوتی، کبھی چڑ جاتی۔ امتیاز علی کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر وہی مدعا اٹھایا۔ وہ بضد تھے کہ جگنو انہیں کچھ تو کہے۔ آج یاد آیا آپ کو کہ میں کون ہوں۔ آپ کون ہیں میرے ابو؟ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کی کتنی ضرورت رہی ہے گزشتہ ماہ سال میں، آپ کبھی میرے پاس نہیں رہے۔ اب میں سمجھ گئی ہوں کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، یہاں میرے اپنے نہیں ہیں، تو آپ کو یاد آیا کہ میں کون ہوں۔ مجھے مت شامل کریں اس فیملی ڈرامے میں۔ رخشندہ بیگم یہ کبھی نہیں چاہتی کہ میں ان کے اور ان کے بچوں کے ساتھ بیٹھوں، جگنو کہتے ہوئے روتی جا رہی تھی۔ جگنو کو ان سے کوئی انسیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ سب ذمہ دار تھے جگنو کی الجھی بکھری شخصیت کے۔ اگر وہ ایک نارمل فیملی کی ہوتی تو کبھی اس سے اتنی غلطیاں سرزد نہ ہوتی۔ وہ اپنی تمام غلطیوں کی ذمہ دار اپنے گھر والوں کو گردان رہی تھی، اور امتیاز صاحب کو اندازہ تک نہ تھا کہ جگنو کی ذہنی حالت اس قدر ابتر ہو چکی ہے۔ انہوں نے سب کو آنکھ کے اشارے سے وہاں سے جانے کو کہا۔ جگنو کو اپنے پاس پیار سے بلایا۔
وہ اب زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ اتنی کمزور تھی کہ ہر بات کے استحصال کا الزام تقدیر کو نہ دے سکتی تھی۔ امتیاز صاحب اپنی 18 سالہ بیٹی کے منہ سے یہ سب سن کر حیران تھے۔ ابو، مجھے اس سب کی عادت نہیں ہے، آپ کو اتنا پیار جتانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ ویسے ہی رہتے جیسے ہمیشہ رہتے ہیں، اجنبی بن کر۔ جگنو بے بسی سے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ امتیاز صاحب کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ ان سے جگنو کے معاملے میں غفلت ہوئی تھی، اب وہ پچھتا رہے تھے۔ ان کی بیٹی ہر بات میں پیچھے رہ گئی تھی، وہ یہ نہیں جانتے تھے اس نے زندگی کے ہر سوراخ کو اپنی محبت سے بھرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو بات کو ہنس کر ٹالنے والی تھی، ہر مصیبت کا سامنا کرنے والی، اپنے اکیلے پن سے نہیں، اپنی محبت کے ٹھکرائے جانے سے بکھر گئی تھی۔ کسی کو خبر ہی کہاں تھی کہ اصل واردات کیا ہوئی تھی۔ وہ بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ رخشندہ، مجھے تم پر پورا بھروسہ تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ جگنو اتنی اکیلی ہے اپنے ہی گھر میں۔ تم نے کبھی مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ جگنو کس حال میں ہے۔ اب مجھے بتاؤ کیا کروں میں؟ رات رخشندہ بیگم کے سامنے امتیاز علی جیسے بکھر سے گئے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے شکوہ بھی کیا تھا، میں نے تو ہمیشہ پوری کوشش کی کہ جگنو ہمارے ساتھ گھل مل سکے، اس کی طبیعت میں ہی ضد ہے، ہمیں اپنا سمجھتی ہی نہیں، حالانکہ ارسلان اور شان تو جان دیتے ہیں اس پر۔ کچھ سچ تھا، شان اور ارسلان جان تو نہیں دیتے تھے، لیکن جگنو کو بڑی بہن کا رتبہ ضرور دیتے تھے۔ ماہم کچھ مختلف تھی، وہ جگنو سے کم ہی بات کرتی۔ بہت بڑا خلا رہ گیا اس کی زندگی اور شخصیت میں، اب کیسے اسے دوبارہ زندگی کی طرف لاؤں؟ نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ امتیاز علی پریشانی میں ان سے کہہ رہے تھے، آپ اس کی شادی کر دیں۔ رخشندہ بیگم نے مشورہ دیا تھا۔ شادی؟ امتیاز علی کی آواز میں تعجب تھا۔ ہاں شادی، آپ کو اتنی حیرت کیوں ہوئی؟ جگنو 18 کی ہے، پڑھائی وغیرہ کا اسے کوئی شوق نہیں، یہاں گھر میں اس کا دل نہیں لگتا، ہر وقت بہن بھائیوں سے الجھتی رہتی ہے، بچے اس سے ڈرتے ہیں، گھر کا ماحول کشیدہ رہتا ہے، میں اب اسے نہیں سنبھال سکتی۔ پہلے کبھی کبھی چاند اور ولی کے گھر جاتی تھی، اب وہاں بھی جانا چھوڑ دیا ہے۔ رخشندہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے بتایا تھا۔ کیا؟ چاند اور ولی کے گھر؟ کیوں؟ کیسے؟ تم نے کبھی مجھے بتایا نہیں۔ امتیاز علی کو اچھیمبا ہی لگا تھا جگنو کا وہاں جانا۔ ہاں، وہ تو بچپن سے چاند سے قریبی رہی ہے، میں اسے روک کر خود اسے مزید بدظن نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آپ سے چھپاتی رہی۔ انہوں نے جیسے اعتراف کیا تھا، اب کیوں جانا چھوڑ دیا؟ اور کب سے؟ امتیاز علی کو تعجب تھا کہ اگر وہ وہاں شوق سے جاتی تھی تو اب جانا کیوں چھوڑ دیا؟ کمرے کے باہر سے گزرتی جگنو اپنے متعلق ہوتی گفتگو کو سن کر ایک پل کو رکی تھی۔ پتہ نہیں، میں خود حیران ہوں کہ ایک واحد چاند تھا جس سے جگنو کی بنتی تھی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ بس امتیاز، آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے جائیے، میں تھک گئی ہوں روز روز کی لڑائیوں سے، میں اب مزید جگنو کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ رخشندہ بیگم کا انداز دو ٹوک تھا اور باہر کھڑی جگنو زہر خنسا مسکرائی۔ رخشندہ بیگم کی باتیں سن کر امتیاز علی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کی شادی کر کے ہی یہاں سے واپس باہر جائیں گے۔ انہوں نے چھٹی بڑھانے کی درخواست دے دی تھی۔ انہوں نے رخشندہ بیگم کو تاکید کی تھی کہ جگنو کا خاص خیال رکھیں۔ انہوں نے جگنو کے رشتے کے لیے ایک دو جاننے والوں سے کہہ دیا تھا۔ رخشندہ بیگم نے اتنا کیا تھا کہ وہ جگنو کو اپنے بچوں کی طرح نہ سہی مگر گھر کا مکین سمجھ رہی تھیں۔ پہلے کی طرح جگنو کو اس کی مرضی پر نہیں چھوڑا جاتا کہ جب دل کیا اٹھ گیا، بلکہ امتیاز علی بذات خود اس کو سب کی طرح جلدی اٹھانے لگے تاکہ وہ سب کے ساتھ ناشتہ کر سکے۔ باقی سب کی طرح اس سے بھی مشورہ کیا جانے لگا کہ آج کیا پکانا ہے۔ کوئی کام ہوتا نہ ہوتا رخشندہ بیگم جگنو سے ضرور ہاتھ بٹانے کو کہتی۔ امتیاز صاحب مسلسل جگنو کے لیے غور و فکر میں مبتلا تھے کہ کیسے ان کی کوتاہیوں کا ازالہ ہو۔ وہ جگنو کی دلچسپیاں معلوم کرنا چاہتے تھے، اس لیے ایک دن وہ جگنو کے ساتھ وقت گزارنے اس کے کمرے میں گئے۔ جگنو شاید واش روم میں تھی، وہ یوں ہی اس کی کتابیں الٹ پلٹ کرنے لگے۔ ڈائری کے اوارق پڑھتے ان کی نظر ولی کے نام پر ٹھہر گئی۔ انہوں نے باقی صفحے دیکھے، ہر طرف جگنو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر ولی کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان کے ذہن میں رخشندہ بیگم کی باتیں گھوم گئیں تو یہ بات تھی، وہ جیسے سب سمجھ گئے تھے۔ ولی اور ان کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہ تھے۔ ولی جتنا ضدی اور ہٹ دھرم تھا یہ وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود ولی کی ثابت قدمی، مضبوط کردار اور شاندار شخصیت کے قائل تھے۔ ان کے خاندان کی نوجوان نسل میں باپ کی سرپرستی نہ ہونے کے باوجود وہ سب سے زیادہ کامیاب اور بہتر انسان تھا۔ سوائے ان کے نظریاتی اختلاف کے انہیں ولی میں کوئی عیب نظر نہ آیا۔ بیٹی کی محبت میں انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو عام حالات میں وہ کبھی نہ کرتے۔ انہوں نے ابرار صاحب سے خود جگنو کے رشتے کی بات کی۔ ان کی امیدوں کے برعکس وہ ان کے سوال پر انگشت بدنداں تھے۔ اپنی بھانجی انہیں بے حد عزیز تھی، لیکن وہ ولی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ ان کی بات مانے گا۔ وہ خود بھی تو ہمیشہ یہی چاہتے تھے، مگر ولی سے انہیں کبھی کوئی اچھی امید نہیں رہی تھی۔ چاند کو پتہ چلا تو اس کی تو جیسے دلی مراد بر آئی تھی۔ اس نے بابا سے وعدہ کیا کہ وہ ولی کو منائے گا۔ چاند کے ساتھ ابرار احمد کی امید جاگی اور انہوں نے ولی سے بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ ولی بھی اتنا ہی حیران ہوا جتنا ابرار صاحب۔ ان کے سامنے دستے سوال بنے کھڑے تھے۔ ولی نے ابرار احمد کو حیرت سے دیکھا۔ اپنی سگی اولاد کے لیے کبھی نہ بولنے والے ابرار احمد کے لب و لہجے میں عاجزی اور انکساری تھی۔ اپنی بھانجی کے لیے
اور اس سے بڑھ کر امتیاز علی کی انکساری اور التجا پر وہ حیران تھا۔ ولی بھی تو چاند کا بھائی تھا۔ جب پہلے چاند کا وجود رشتہ داری میں رکاوٹ تھا تو اب کیسے وہ چاند کا بھائی ہوتے ہوئے اس قابل ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی کے لائق ٹھہرتا؟ ولی تلخ ہوا۔ اسے یہ بات قطعی پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے انکار کر دیا تھا، اور ولی کے انکار پر جیسے ابرار احمد نے رد عمل دیا تھا، وہ ایک بار پھر حیران ہوا۔ وہ کسی بھی طرح ولی سے صرف اور صرف ہاں سننا چاہتے تھے۔ ابرار صاحب بھی ان کے گھر نہیں آئے تھے، پر جب سے رشتے کی بات چلی تھی وہ روز وہاں آتے۔ ولی کے ساتھ بار بار سوال دہرانے میں انہیں کوئی آر محسوس نہ ہوتی۔ چاند جگنو اور ولی کی شادی کی کبھی حمایت نہ کرتا جو وہ جگنو کے جذبات سے واقف نہ ہوتا۔ چاند کو لگا قدرت بھی یہی چاہتی ہے، سو وہ ان دونوں کے رشتے کا سب سے بڑا حامی تھا۔ ابرار اور امتیاز علی سے پرخاش کے علاوہ بھی ولی جگنو کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا چاند کو قدم قدم پر اس کی ضرورت تھی۔ اگر وہ اپنا گھر بساتا تو وہ اپنی زندگی میں ہی الجھ کر رہ جاتا اور چاند اکیلا پڑ جاتا۔ برسوں پہلے ولی نے چاند کا ساتھ دینے کا خود سے عہد کیا تھا، وہ آج بھی اس پر قائم تھا۔ ولی یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں 2 دن سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور تم یہاں ہو، کم سے کم فون تو اٹھاؤ، پتہ ہے کتنے پریشان ہیں ہم لوگ۔ ولی بابا کی مسلسل دباؤ ڈالنے کی وجہ سے 2 دن تک کلب میں رکا رہا۔ چاند کو اندازہ تھا کہ کلب میں ہی ہوگا، اس لیے آج وہ کلب آیا تھا۔ ابرار احمد بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ پریشانی آپ لوگوں کی اپنی پیدا کی ہوئی ہے، ولی نے جواب دیا تھا۔ کیا تم میری وجہ سے شادی سے انکار کر رہے ہو یا جگنو سے شادی پر اعتراض ہے؟ گہرے تجزیے کے بعد چاند اسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ ولی نے دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایسے اسے یہ بتا کر پھر سے کسی کمپلیکس میں ڈال نہیں سکتا تھا۔ مجھے جگنو کیا کسی اور سے بھی شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ فی الحال میرے بہت سے خواب ہیں جو حاصل کرنے کے لیے مجھے یکسوئی اور سکون چاہیے۔ ولی نے اطمینان سے بابا اور چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ولی تم مانو گے نہیں مگر یہی سچ ہے، میری پوری زندگی تمہارے احسانوں تلے دبی ہے۔ تم نے ہمیشہ بنا کہے مجھ پر بے شمار احسان کیے ہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دینے کے لیے گھر نہ چھوڑتے تو میری حالت آج اس سے بھی بدتر ہوتی جو آج تمہارے ہوتے ہوئے ہے۔ تم نے اپنا ہی چین و سکون ختم کر کے ہمیشہ میری حفاظت کی ہے، ہمیشہ اپنی عمر سے دگنی محنت کی ہے، جذباتی، نفسیاتی اور جسمانی، صرف اور صرف میرے لیے۔ مجھے تمہارے خلوص و محبت پر کوئی شک نہیں، پھر بھی اگر تم واقعی مجھے چاہتے ہو۔ ولی نے چاند کی بات پر دل تھاما تھا۔ بلا شبہ ولی کی زندگی کا محور اس کا یہ جڑواں وجود تھا۔ جہاں اتنے احسان بغیر کہے کیے ہیں، وہاں میرے مانگنے سے ایک اور احسان کر دو۔ چاند ولی کے سامنے آیا تھا۔ میں سب کروں گا جو تم کہو گے، اپنے سارے ادھورے کام دوبارہ شروع کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، زندگی کی طرف لوٹ آؤں گا۔ چاند کے لہجے میں التجا تھی۔ اتنی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں اس لاٹ صاحب کی، بابا گرجے تھے۔ ولی نے انہیں دیکھا۔ بابا کا انداز جارحانہ تھا جبکہ چاند کا ملتجیانہ تھا۔ ولی گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بھلا بابا کبھی اس کو سمجھ نہیں سکے تھے؟ چاند، مجھ سے شادی کر کے جگنو مزید پریشان اور اکیلی ہو جائے گی، اس کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو، میں اسے وقت اور توجہ نہیں دے سکوں گا۔ ولی پسپا ہوا تھا۔ وہ اس شادی سے پریشان نہیں ہوگی ولی، تم جانتے ہو، چاند نے زور دے کر کہا۔ اسے ایموشنل بلیک میلنگ کہتے ہیں چاند، تم یوں امتحان لوگے میری محبت کا۔ وہ جانتا تھا ولی اس کی بات نہیں ٹال سکتا۔ ولی نے تعصب سے اس کو دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ بچپن سے اپنی منمانی کر رہے ہو، ہر وقت ضد بحث، کبھی تو ہماری بھی مان لو۔ بابا نے بھی لہجہ کچھ نرم کر کے دہائی دی تھی۔ ایک طرف بابا اور ایک طرف چاند کھڑے تھے، دونوں نے اسے پوری طرح گھیر لیا تھا۔ ولی اکثر مغلوب اور بے بس ہو جاتا۔ وہ اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ضد نے ہمیشہ گھر والوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ شادی نبھانا بہت مشکل ہوگا۔ میں گھر جا رہا ہوں، ولی نے کہتے ہوئے باہر کی طرف راہ لی تھی۔ بتا کر تو جاؤ، تمہاری خاموشی کو ہاں سمجھیں، چاند نے تیز آواز میں جاتے ہوئے ولی کو پیچھے سے پکارا۔ ولی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اگلے مہینے کی تاریخ دے رہا ہوں، بابا نے بھی چاند کی تقلید کرتے ہوئے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ ولی کی خاموشی برقرار تھی۔ خاموشی کا دوسرا نام ہاں ہوتا ہے۔ چاند، اس کا کچھ بھروسہ نہیں، یہ مکر تو نہیں جائے گا۔ بابا ابھی ابہام میں مبتلا تھے۔ بابا، اگر اس کا انکار ہوتا تو یہ یہاں طوفان کھڑا کر دیتا، چاند کہتے ہوئے مسکرایا تھا۔ خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ بابا کو کتنی مدت بعد چاند پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ دونوں باپ بیٹے فرتے جذبات سے گلے ملے تھے۔ ابرار بھائی اور میں نے جگنو اور ولی کی بات طے کر دی ہے، کل وہ تاریخ طے کرنے آئیں گے۔ جگنو، تمہیں اعتراض ہے اس رشتے پر تو کہو، انہوں نے پورے اعتماد سے سوال کیا تھا۔ جگنو کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ تو یہ طریقہ نکالا آپ نے مجھ سے جان چھڑانے کا تاکہ آپ کی بیوی بچے گھر میں سکون سے رہ سکیں؟ جگنو نے دل میں سوچا تھا۔ اور ولی، وہ تو زندگی کا یہ باب کب کا بند کر چکی تھی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا تو آواز گلے میں پھنس گئی۔ کہتی بھی کیا؟ رخشندہ بیگم اب ان سے تفصیلات معلوم کر رہی تھیں۔ جگنو بمشکل 2 نوالے لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا ولی نے؟ نہیں، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ کیا ماموں نے خود؟ چاند، ضرور چاند نے ماموں سے کہا ہوگا۔ ہر زاویے سے سوچنے کے بعد یہ گتھی سلجھ نہیں رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے چاند کو فون ملایا۔ چاند نے فون اٹھایا تو آواز میں چہک تھی۔ یہ سب کیا ہے چاند؟
کیسے ہوا یہ؟ جگنو نے جھجکتے ہوئے استفسار کیا۔ کیسے ہوگا کیا؟ جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہوا، چاند نے اتنے اعتماد سے کہا۔ پھر بھی جگنو کو یقین نہیں آیا۔ کیا سچ میں ایسا ہوا؟ ہاں تو کیا میں جھوٹ بولوں گا تجھ سے؟ جگنو کا دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا، نہ تو اسے یقین آیا تھا نہ خوشی ہوئی تھی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے امتیاز علی کے سامنے کمزور سا احتجاج کیا تھا۔ انہوں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ جگنو کے دل میں ہزارہ خدشے سر اٹھا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصداق والی ابرار کے آنگن میں موجود تھی، اور جگنو کا ایک بھی خدشہ غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ ولی نے شادی کے پہلے ہی دن جگنو کو اس کی حیثیت بتا دی تھی۔ کیا وجہ ہوگی؟ کس نے مجبور کیا ولی کو اس شادی کے لیے؟ جگنو نے سوچا تھا۔ چاند نے ماموں نے اس شادی نے جگنو کی زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ اگر کچھ بدلا تھا تو وہ ایک اور نام نہاد رشتے میں اضافہ اور رہائش کی تبدیلی تھی۔ گھر میں صرف 3 افراد تھے، جگنو، ولی اور چاند۔ جگنو نے نیچے ہی ایک کمرہ لے لیا تھا۔ گھر کی روٹین، ولی کے کام کاج پر جانے کے معمولات اسے پہلے سے ہی علم میں تھے۔ جگنو کی اپنی نہ تو کوئی مصروفیت تھی نہ دلچسپیاں۔ انٹر تک امتحان کسی طرح دینے کے بعد اس نے تعلیمی سلسلہ ختم ہی کر دیا تھا۔ اس کی پوری توجہ کا مرکز بس یہ گھر تھا۔ جگنو کے آنے سے گھر میں سویرے سویرے خوشگوار سی چہل پہل نظر آنے لگی تھی۔ کھانوں کے تیار پیکٹ فریج سے غائب ہو گئے تھے۔ اب گھر کا باورچی خانہ تینوں وقت کھانے کی خوشبو سے مہکنے لگا تھا۔ پتہ نہیں پھوڑ کم عقل جگنو ایک دم اتنی سلیقہ مند سمجھدار کیسے ہو گئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ خوشائن تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ ابرار احمد ہر ہفتے یہاں آنے لگے تھے۔ اکثر ان کے ساتھ زہیب زحان بھی ہوتے۔ ان کا ہفتہ وار چھٹی پر اکثر قیام بھی رہنے لگا۔ مجھ پر نظر رکھنے کے لیے آتے ہیں، کہیں ان کی بھانجی کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا؟ ولی انہیں دیکھ کر بڑبڑایا کرتا، البتہ چاند انہیں دیکھ کر خوش ہوتا۔ عمر کے اس حصے میں اب ان کا جھکاؤ باقی بہن بھائیوں کی نسبت چاند اور ولی کی طرف زیادہ ہو گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات کے بعد ولی اور جگنو کے درمیان جیسے یہ خاموش معاہدہ طے پایا گیا تھا کہ ایک دوسرے سے لا تعلق ہی رہنا ہے۔ دونوں کی کوشش ہوتی کہ ایک کی موجودگی میں دوسرا وہاں نہ رہے۔ جگنو، تم سے پہلے بھی گھر چل رہا تھا، ہمارے سارے کام ہوتے تھے، تمہیں خود کو اتنا کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاند نے جگنو کو مسلسل گھر کے کاموں میں مصروف دیکھ کر کہا تھا۔ مجھے مصروف رہنا اچھا لگ رہا ہے چاند، جگنو نے سلائڈ ڈور پر سپرے کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ اب وہ وائپر سے شیشہ صاف کر رہی تھی، اور تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ چاند نے بات ادھوری چھوڑی تو جگنو نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سمجھتا رہا کہ تم اب بھی ولی کو چاہتی ہو۔ چاند کے لہجے میں اداسی تھی۔ ثابت کرنے کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، جگنو نے آہستہ سے کہا تھا۔ قدموں میں بیٹھو نہ بیٹھو، لیکن نظروں سے اوجھل بھی تو نہ رہو۔ چاند نے بڑی پتے کی بات کی تھی۔ جگنو نے شیشہ چمکا دیا تھا، اب وہ دور سے جانچ کی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ولی نے شادی کے لیے حامی کیسے بھری؟ جگنو نے ساتھ ہی یہ سوال کیا کہ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا، چاند کی آواز میں واضح برہمی تھی۔ چاند، تو میرا دیور ہے یا جیٹھ؟ جگنو نے اس کا مزاج برہم دیکھ کر بات بدلی تھی۔ میں تیری نند ہوں، چاند نے مسکراتے ہوئے دو بدو جواب دیا تھا۔ چاند کے جواب پر دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ چاند کے ٹوکنے پر بھی جگنو اور ولی کی چھپن چھپائی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ دونوں کا گریز ہنوز برقرار تھا۔ چھٹی والے دن یہ گریز مشکل ہو جاتا کیونکہ ولی شام تک گھر پر ہوتا اور سٹنگ میں ہی اس کا قیام ہوتا، جہاں اوپن کچن تھا۔ جگنو کی مجبوری کہ اسے وہیں کام کرنا پڑتا۔ اس کے سامنے جگنو کی کوشش ہوتی کہ اس دن جلد سے جلد کام نپٹا لیے جائیں۔ وہ اکثر پہلے سے ہی اتوار کے کھانے کی تیاری کر کے رکھتی تاکہ اسے کچن میں کم سے کم وقت گزارنا پڑے۔ اتوار والے دن سٹنگ میں ناشتے کے لیے موجود ولی بابا کو دیکھ کر سیدھا ہوا تھا۔ جگنو میز پر ناشتہ چن کر اب چائے کپوں میں اڈیل رہی تھی۔ سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس سیدھی مانگ نکالے دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ مکمل گھریلو حلیے میں تھی۔ باوقار، سنجیدہ، خاموش اور پہلے والی جگنو سے کتنی مختلف لگ رہی تھی۔ وہ بے خیالی میں اسے ایک ٹک دیکھتا رہا۔ جگنو بیٹا، لسٹ دے دو، ہم سامان لے آتے ہیں، بابا نے جگنو سے کہا تھا۔ میں تمہیں واٹس ایپ کرتی ہوں، جگنو نے چاند کو مخاطب کیا تھا۔ بابا اور چاند گروسری شاپنگ کے لیے نکل گئے تھے۔ جگنو اب برتن سمیٹ رہی تھی۔ کیسا سامان؟ ولی نے شادی کے بعد پہلی بار اسے باقاعدہ کسی گھریلو معاملے کے لیے مخاطب کیا تھا۔ وہ آج حفصہ آپی وغیرہ کو آنا تھا۔ بابا یہیں تھے تو میں نے انہیں بھی یہیں بلا لیا ہے۔ ساتھ زبیر بھائی، زوبیہ بھابھی اور بچے بھی آئیں گے، تو کھانے کی تیاری کے لیے کچھ چیزیں منگوائی ہیں میں نے۔ جگنو نے برتن سمیٹ کر سنک پر رکھتے ہوئے سادگی سے جواب دیا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ولی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کا انداز میکینیکل تھا۔ پہلے تو مجھ پر نظر نہیں ہٹاتی تھی، اب نظر اٹھانا تک بھول گئی ہے۔ ولی نے بے اختیار سوچتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ ولی وہیں صوفے پر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ اس کی بہنیں بابا کے گھر ہر ہفتے آیا کرتی تھیں، یہاں بھی آتی، عید تہوار کے موقع پر بھی، بس گھڑی دو گھڑی کے لیے۔ آج کتنے زمانے کے بعد وہ سب یوں اکٹھے گھر پر آ رہے تھے۔ اس نے در و دیوار کو غور سے دیکھا جو کچھ عرصے سے گھر لگنے لگے تھے۔ جگنو نے پہلے ناشتے کے برتن دھو کر ریک پر رکھے تھے،
اب وہ باسکٹ سے پیاز نکال کر جلدی جلدی پیاز کا چھلکا اتار رہی تھی۔ پیاز چھلتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو اور ناک سے پانی بہہ نکلا تھا۔ ولی کی آنکھیں بھی بری طرح جل رہی تھیں، مگر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ جگنو نے اپنی آنکھوں کو مسل کر آنسو صاف کرتے ہوئے ولی کو دیکھا، جو اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ آپ اندر چلے جائیے، ابھی بہت پیاز باقی ہیں، آنکھیں جلتی رہیں گی، جگنو نے ولی سے کہا تھا۔ اصل میں تو وہ بابا اور چاند کی غیر موجودگی میں بہت غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ ولی کے سامنے اٹس اوکے، ولی نے لیپ ٹاپ بند کر کے LED آن کر لی تھی۔ اب وہ ڈے بیڈ پر دراز کوئی سیاسی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ نہ نکر کرتے بھی دعوت میں کافی اہتمام ہو گیا تھا۔ جگنو نے بیف مٹن کڑھائی، افغانی بوٹی اور چپلی کباب خود بنائے تھے۔ میٹھے میں گاجر کا حلوہ اور کفافہ آرڈر کر دیا تھا۔ دعوت میں خوب رونق رہی، پورا دن کیسے نکلا پتہ ہی نہیں چلا۔ بھرپور پرلطف دعوت کے بعد سب چلے گئے تو جگنو رات گئے تک اکیلی کچن سمیٹتی رہی۔ وہ کافی تھک چکی تھی۔ دوسرے دن وہ معمول کے مطابق نہ اٹھ سکی۔ صبح بہت دیر سے آنکھ کھلی، نہایت کسل مندی سے اٹھ کر باہر نکلی تو دیکھا ولی اور چاند دونوں گھر پر تھے، کیونکہ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ بادلوں کے باعث ہلکی خنکی سی بھی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ چاند نے اسے دیکھا تو طبیعت دریافت کی۔ وہ دونوں بھائی ناشتہ کر چکے تھے۔ ہاں، بس تھکاوٹ سی ہے۔ جگنو نے اپنے لیے چائے کا پانی رکھا تھا۔ وہ بیٹھنا چاہتی تھی، ولی کو دیکھ کر وہیں کھڑی چیزیں الٹ پلٹ کرتی رہی۔ جگنو کے لیے کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا، پھر بھی وہ بیٹھی نہیں۔ ولی نے محسوس کیا تو اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ جگنو ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد دوا لے چکی تھی۔ رات دعوت میں بنا کھانا اتنی مقدار میں بچا تھا کہ آج وہ نہ بھی بناتی تو گزارا ہو جاتا۔ وہ سست روی سے وہیں بیٹھی تھی جب ولی دوبارہ کمرے سے نکلا تھا۔ وہ ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس بہت فریش دکھتا تھا۔ لگتا ہے بارش تھمے گی نہیں آج، ولی نے گہرے بادلوں کو دیکھ کر آواز بلند موسم کی صورتحال بیان کی۔ تم کہیں جا رہے تھے ولی؟ چاند نے پوچھا۔ سوچ رہا تھا فراغت ہے تو گاڑی کی سروس کروا لوں، اب لگتا ہے ارادہ ملتوی کرنا پڑے گا۔ ولی اب بھی کھڑکی میں استادہ تھا۔ ولی آج کل ضرورت سے زیادہ تیار نہیں رہنے لگا، چاند نے خاموش بیٹھی جگنو سے سرگوشی میں کہا تھا۔ میں نے غور نہیں کیا، وہ وہاں سے کھسکنے کی تیاری میں تھی۔ غور کرو، شوہر ہے تمہارا، چاند نے مزید آشیواد دے کر کہا۔ لفظ شوہر سن کر جگنو کے دل کی دھڑکنیں تھم سی گئیں۔ شوہر؟ ایسا استحقاق جو ولی نے اسے دیا ہی نہیں تھا۔ اس نے چپکے سے ایک نظر ولی پر ڈالی۔ ہال میں اس وقت گہری خاموشی چھائی تھی، صرف برستی بارش کی آواز آ رہی تھی۔ خاموش فضا میں جگنو کا سیل بجا تو آواز گونج اٹھی۔ جگنو نے اسکرین پر نظر ڈالی تو امتیاز علی کا فون تھا۔ جگنو نے بیزار سے فون اٹھایا۔ ہیلو؟ جگنو کی آواز میں واضح بیزاری تھی۔ ولی نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کا سرد لہجے کی ٹھنڈک کو ولی نے بخوبی محسوس کیا۔ ٹھیک ہوں جی۔ اس کی بات بھی جو بات ہوئی وہ ہوں ہاں پر مشتمل تھی۔ جگنو بات کرتے کرتے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ امتیاز علی کئی بار فون کیا کرتے تھے۔ وہ اس سے ہمیشہ پوچھتے کہ کیا وہ خوش ہے۔ جگنو سوچتی کہ انہیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہی کیوں آتی ہے؟ کیا انہیں اس کا اداسی میں لپٹا چہرہ یاسیت میں ڈوبی آواز سنائی نہیں دیتی؟ وہ تو میکے بھی کم ہی جاتی، وہ اکثر سوچتی۔ ولی کی بہنیں بھابیاں کتنے مان سے اپنے میکے جایا کرتی تھیں، جبکہ 6 ماہ کی شادی میں جگنو مشکل سے 2-4 بار ہی گئی تھی، وہ بھی محض رسم نبھانے کو۔ سچ ہے، میکے تو ماؤں کے دم سے ہوتے ہیں۔ بارش تو آج واقعی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آدھی رات میں جا کر کچھ بارش ہلکی ہوئی۔ جگنو پین کلر لے کر جلدی سو گئی تھی۔ سونے کے بعد بھی اسے بے چینی سی لاحق تھی اور اسی کیفیت سے مغلوب ہو کر شدید گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اسے لگا ایک دم اس کی سانس رک جائے گی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابو، امی؟ وہ اندھیرے میں بتی جلانے کے لیے سوئچ بورڈ ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے اپنے اس نئے گھر میں یکایک اجنبیت محسوس ہوئی۔ وہ یہاں کیوں تھی؟ جس کی وجہ سے یہاں تھی وہ کہاں تھا؟ وہ کب تک یہاں رہے گی اس گھر میں جہاں اسے اس کے باپ نے صرف اس لیے دھکیلا تھا کہ وہ خود اپنی زندگی سکون سے جی سکے؟ وہ یہی سمجھتی تھی۔ ولی کے سلوک کی وجہ سے اسے یہاں اجنبیت محسوس ہوئی۔ یہ احساس اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کے گھر میں بھی اس اجنبی احساس کے ساتھ رہتی آئی تھی۔ کیا اس کا کوئی گھر بھی تھا؟ کیا صرف ماں کے نہ ہونے سے گھر نہیں رہتا؟ وہ بے آواز قدموں سے چلتی سٹنگ میں آ گئی تھی۔ وہ اب پوری دلجمی سے رو رہی تھی، بارش کی بدولت ملنے والی فراغت کے باعث۔ ولی بھی ابھی تک جاگا ہوا تھا۔ ولی کافی بنانے کمرے سے نکلا تھا جب اسے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ جگنو سامنے ہی بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپائے شاید رو رہی تھی۔ کافی بھول کر وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ جگنو کو ایک لمحے میں بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ کوئی اسے روتے ہوئے دیکھ بھی سکتا ہے، اور ولی کا تو بالکل نہیں خیال آیا تھا۔ اس نے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی، وہ روتی رہی۔ ولی جواب نہ پا کر اسے دیکھتا رہا۔ ملک جا مزمل وجود، رو لو، رونا آئے تو رو لینا چاہیے، ولی نے آہستہ سے کہا، اور جگنو مزید شدت سے رو دی۔ آنسو کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں، کوئی ولی سے پوچھتا۔ وہ کتنے ہی آنسو اندر اتار کر اب اتنا پتھر دل ہو گیا تھا کہ چاہ کر بھی رو نہیں سکتا تھا۔ رونے کی وجہ تو بتا دو۔ جب وہ بہت دیر چپ نہیں ہوئی تو ولی نے پوچھا تھا، امی یاد آ رہی ہیں؟ جگنو نے بہت ہی آہستہ سے کہا۔ ولی نے گہری سانس لی۔
وہ جانتا تھا जुगनू ने फूफो को देखा तक नहीं था। वो उसकी कैफियत समझ सकता था क्योंकि वो इसी तकलीफ से गुजर चुका था। जुगनू की माँ तो हयात नहीं थी, लेकिन वली, वो तो अपनी माँ के जीते जी इनसे दूर हो गया था। हत्ता कि इनके आखिरी अयाम में भी इनके करीब नहीं हो सका था। वली के लिए इनकी मुतमईन नजरिए से आज भी अपने इर्द गिर्द महसूस होती। वो खुद को मुजरिम समझता। फूफो बहुत खूबसूरत, जिंदा दिल, मोहब्बत करने वाली खातून थी। इनकी पुरजोश खुशी से खनकती आवाज़ मुझे आज भी याद है। पूरे ख़ानदान में फूफो और इम्तियाज़ भाई का जोड़ा मशहूर था। दोनों साथ में होते तो नज़र नहीं ठहरती थी, बस शायद दुनिया की नज़र लग गई थी इन्हें। अगर वो होती तो तुम्हें तकलीफ़ में देखकर परेशान होती। वली ने ठहर ठहर कर रुसान से कहा तो जुगनू ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। घर के कामों में खुद को इतना मत उलझाओ, अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालो, कोई कोर्स कर लो, चाहो तो पढ़ाई शुरू कर लो। जब कुछ हासिल कर लोगी तो रायगानी का एहसास ख़त्म हो जाएगा, तुम खुद को मजबूत महसूस करोगी। फूफो को गुजरे ज़माना हो चुका, लेकिन तुम्हारे अब्बू अब भी हयात हैं। वो तुमसे प्यार करते हैं, उनसे ताल्लुक़ बहाल करो। मैं देखता हूँ जब भी उनका फ़ोन आता है तुम महज ज़रूरत की बात करती हो। ऐसा ना करो, तुम बाद में पछताओ। वली ने उसे सलाह दी और अपना कहीं जिक्र तक नहीं किया, उसका जिसे मज़हब और माशरे ने मिजाजी खुदा का दर्जा दिया था। वली, क्या सबकी ज़िंदगी इतनी ही तल्ख होती है? पता नहीं वक्त का असर था, पर पुरअसर था, या वली का धीमा, नरमी की ओस में लिपटा लहजा जो वो यूं वली से बात कर पा रही थी। ज़िंदगी एक इम्तिहान गाह है, ये सबको एक जैसा नहीं बरतती। यहाँ सबके हाथ में एक अलग सा सवालनामा है, सबकी मुश्किलात अलग अलग हैं। हो सकता है तुम कुछ ख़ास हो, इसीलिए तुम्हें एक ख़ास पेपर मिला हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक BA का कोर्स पढ़ने वाले को MBBS की डिग्री दे दी जाए। MBBS करने के लिए हमें ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ती है, ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, ज़्यादा मशक्क़त उठानी पड़ती है। हो सकता है तुम्हें किसी ख़ास इम्तिहान से दो चार करने का मकसद यही हो कि तुम्हारे लिए कोई ख़ास तयशुदा मुकाम हो, वली ने सोते हुए कहा था। वली बात के दौरान 2 बार सिगरेट सुलगा चुका था। तुम बहुत सिगरेट पीने लगे हो वली। जुगनू उसको टोके बगैर न रह सकी। तुमने कब देखा? तुम तो ज़्यादातर अपने कमरे में ही होती हो। दोनों ही एक दूसरे को से बाखबर थे। चांद को क्यों नहीं टोकती हो? वो तो चैन स्मोकर है, उसे टोका करो। वली जानता था चांद जुगनू की बात ज़रूर सुनेगा, वो कहाँ किसी की बात सुनता है। जुगनू ने उदासी से सर झटका था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारी बात सुनने वाला हूँ? वली का लहजा और आवाज़ धीमे थे। जुगनू को कुछ हौसला हुआ। और हमारा रिश्ता, उसका क्या अंजाम है वली? तुम मुझे कब छोड़ दोगे? मुझे कब तक इस सूली पर लटके रहना होगा? पिछले 6 महीनों से वो ये सवाल वली से करना चाहती थी। वली ने उसे नज़रों की गिरफ्त में लिया था। मैं जल्दबाज नहीं हूँ, न नजूमी जो तुम्हें मुस्तकबिल का हाल बता सकूँ। तुम सोचती बहुत हो, कम सोचा करो। वली ने बहूम बात की थी। जुगनू उससे खाइफ सी देखती रही। उम्मीद आस की चाप लिए कुछ वक्त मजीद सिरका था। वली से किए हुए वादे के मुताबिक चांद अपने कामों में दोबारा से दिलचस्पी ले रहा था। कई सालों की खुद साख्ता नज़रबंदी के बाद उसने दोबारा घर से निकलना शुरू किया था। वली, जो चांद की ज़िंदगी मुंजमिन देखकर खुद भी ज़िंदगी की दौड़ से लाताल्लुक़ हो गया था, उसकी ज़िंदगी में भी एक मुस्बत तब्दीली आई थी। चांद आजकल एक न्यूज़ चैनल में रिसर्चर के तौर पर काम कर रहा था। इसके अलावा वो एक कामयाब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी था। वो वली के बनाए ग्रुप, जो उसकी कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए कोशां थे, इस ऑफिस में भी बाकायदगी से जाने लगा था। उसके जाने से बहुत फ़र्क पड़ा था। उसके होने से कम्युनिटी के दूसरे इस जैसे कमज़ोर लोगों को हौसला मिला था और वो वहाँ आकर अपने मसाइल पर से हासिल गुफ्तो शनीद अमली तौर पर इक़दामात करने में मुआवनत हासिल कर रहे थे। वहीं कुछ काली भेड़ें भी खुलकर सामने आई थीं, जो अपनी कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के आदी थे और दूसरों को भी उसकी तरगीब देने में पेश थे। ख़ासकर इन कच्चे जहनों को जिन्हें घर वालों ने ठुकरा दिया था और वो बेयारो मददगार थे। एक मुतासरा की शिकायत पर चांद ने इन्हें तंबीह की थी। सोशल साइट्स पर चांद की इनसे ज़बानी कलामी मतभेड़ हुई तो बात बहुत बढ़ गई। चांद को अब धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही थीं। वली ने उसे सख्ती से अकेले घर से निकलने से मना किया था। उस दिन भी चांद को ज़रूरी काम से जाना था। वली मसरूफ़ था। उसने ज़ुहैब से कहा था चांद को अकेला ना छोड़े, कुछ भी हो जाए उसे साथ लेकर जाए। ज़ुहैब नौउमर था, उसे मामलात की संगीनी का कतई इल्म ना था। उसने चांद से कहा चचू कल चले, आज मुझे किसी ज़रूरी असाइनमेंट पर काम करना है, कल लास्ट सबमिशन डेट है। चांद ने मज़ीद इसरार नहीं किया, वो खुद चला गया। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। इस जत्थे ने उसे अकेला देखकर ज़ुदोकोब किया था। वहाँ मौजूद दूसरे लोगों ने मुदाखलत करके उसकी जान बचाई थी। वो मुश्किल बचाकर ऑफिस पहुँचा तो वहाँ मौजूद लोगों ने उसे संभाला और तिब्बी इमदाद दी थी। वली को भी फ़ौरन मुतल्ला कर दिया गया था। वली वहाँ ग़ैज़ ग़ज़ब में पहुँचा था। उसने फ़ौरन पुलिस कंप्लेन दर्ज करवाई थी। तुम्हें मना किया था अकेले निकलने को, ऐसा क्या ज़रूरी काम था? ज़ुहैब कहाँ है? वली ने एक साथ कई सवालात किए थे। वो ज़ुहैब तो आ रहा था, मुझे जल्दी थी ज़ेबा को लेना था। ज़ेबा उसकी एक तरह की एक मखदूमा थी जिसे इसके इलाके में हरासा किया गया था। मैं घर पर था जब ऑफिस से फ़ोन आया था कि उसे फ़ौरन लेने जाना है, इसलिए मैं निकल गया। चांद ने ज़ुहैब को मना करने वाली बात छुपा ली थी। वली ने चांद से मज़ीद कोई बात किए बगैर उसी वक्त ज़ुहैब को कॉल मिलाई थी। तुम्हें मना किया था कि चांद को अकेला मत छोड़ना,
تم بزی تھے تو مجھے کہتے، میں کسی اور کو انگیج کر دیتا۔ چاند تو بہت خود سر ہو گیا ہے، اپنے فیصلے خود کرنے لگا ہے، کم سے کم تم تو مجھے انفارم کرتے۔ ولی نے زہیب کو اچھا خاصا ڈانٹا تھا۔ چچو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، سوری۔ زہیب کو واقعتاً افسوس ہوا تھا، تو کیا مصیبت آنے سے پہلے سب کو الہام ہوا کرتا ہے؟ احتیاط اسی کو کہتے ہیں بیٹا۔ ولی نے مزید کوئی بات کیے بغیر لائن کاٹ دی تھی۔ چاند کو اچھی طرح خاصی چوٹیں آئی تھیں۔ اس کے منع کرنے کے باوجود ولی نے چاند کو گھر چھوڑا تھا، اب خود اس معاملے کو نپٹا رہا تھا۔ ولی اسی میں لگا رات گئے گھر پہنچا تھا۔ وہ شدید بیزار تھکا ہوا تھا۔ چاند کہاں ہے؟ ولی نے گھر آتے ہی جگنو سے پوچھا تھا۔ سو رہا ہے، جگنو نے بتایا اور ساتھ کھانے کا پوچھا۔ میں کھا کر آیا ہوں، شکریہ، ولی کہہ کر وہیں بابا کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ابرار صاحب پچھلے کئی دن سے وہیں تھے۔ وہ عموماً ہفتہ وار ہی آتے تھے، آج یوں آئے تو کہیں انہیں چاند کے معاملے کا پتہ نہیں لگا۔ ولی نے سوچا، بابا خیریت ہے سب؟ ولی نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ انہوں نے ہنکارا بھرا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بات ضبط کیے ہوئے ہیں۔ کوئی بات ہے؟ ولی کو تشویش ہوئی تو اس نے پوچھ لینا مناسب سمجھا۔ ولی، میں لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا، پچھلی بار دعوت میں آیا تو جگنو اور تمہیں دیکھ کر لگا سب ٹھیک ہے۔ میں بھول گیا تھا کہ آخر میں باپ کس کا ہوں، اتنی آسانی سے تم مجھے کہاں سکون لینے دو گے؟ بابا بولے تو لہجہ سخت تھا۔ ولی ان کی باتیں سن کر حیران تھا۔ دن بھر کی خواری کے بعد اب ایک اور عدالت اس کی منتظر تھی۔ اس نے کوفت سے سوچا تھا، اس نے پھر بھی خود کو کمپوز کر رکھا۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے بہت دنوں سے اچھا بننے کا جو چولا پہن رکھا تھا سب سے پہلے وہ اتار کر ایک طرف کیا۔ بلا شبہ یہ دنیا اچھے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ کیا کیا تم نے؟ ان کا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ ولی اور ان کے تعلقات کبھی معمول پر آ ہی نہیں سکتے تھے۔ تم کہاں کچھ کرتے ہو، یہ تو ہمیں شوق ہے تم سے مغز ماری کرنے کا، انہوں نے طنز یا انداز میں جاری رکھا۔ تو ولی جی بھر کر بیزار ہوا۔ امتیاز بھائی آئے تھے رات میرے پاس، انہوں نے بلی تھیلے سے باہر نکالی تھی۔ ولی نے انہیں ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ وہ تو لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا، تو یہ کہ مجھے بتاؤ کہ مجھے کب تک ذلیل کرواؤ گے؟ ابرار ولی کے اطمینان پر آگ بگولا ہی ہو گئے تھے۔ کیوں پہیلیاں بجھوا رہے ہیں؟ صاف صاف بتائیے کیا کہا انہوں نے؟ ولی نے کہا تھا، اس نے مجھے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ اس کی بیٹی یہاں خوش نہیں ہے۔ ان کی بیٹی تو ان کے گھر پر بھی خوش نہیں تھی۔ ولی کا اطمینان ہنوز برقرار تھا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، سب خیر ہے اسے کہ یہاں سب خبر ہے اسے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ولی نے اب سنجیدگی سے پوچھا تھا، انداز میں حد درجہ تجسس تھا۔ پتہ نہیں ابرار صاحب اسے کیا بتانا چاہ رہے تھے جو کھل کر بات نہیں کر رہے تھے۔ آپ صاف صاف بات کیجیے پلیز، ولی نے انہیں تذبذب میں دیکھ کر کہا۔ اسے چھوڑو، میں کہتا ہوں اپنے رشتے کو ٹھیک کرو، بہت ہو چکا، 1 سال ہو گیا۔ میں خود تم سے یہی کہنا چاہتا تھا کہ کب تک یوں الگ الگ؟ ابرار صاحب کی زبان اتنا کہہ کر رک گئی، وہ اس سے زیادہ بول نہیں پائے۔ اب ولی سمجھا تھا کہ اصل بات کیا تھی۔ یہ سب انہوں نے آپ سے کہا؟ ولی کو یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں انہوں نے کہا، اور بھی بہت کچھ جو میں دہرا نہیں سکتا۔ ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، تم سمجھو ان باتوں کی نزاکت کو، ابرار صاحب کہتے کہتے ہانپنے لگے تھے۔ ولی نے انہیں پانی کا گلاس تھمایا۔ آپ پریشان نہ ہو، کہتے ہوئے وہ ان کی کمر سہلا رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ولی نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں تسلی دی۔ ابرار مطمئن ہوئے تھے یا نہیں؟ انہوں نے سر ہلایا، اور ولی جتنا پرسکون ان کے سامنے خود کو ظاہر کر رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ باتیں گھر سے باہر کیسے گئیں۔ کیا جگنو نے؟ بابا سے بات کرنے کے بعد وہ سیدھا جگنو کے کمرے میں آیا تھا۔ ولی سامنے ہی کھڑا تھا، وہ کمرے میں بنا دستک داخل ہوا تھا۔ ولی آپ یہاں؟ جگنو کی حیرت بجا تھی، شادی کے بعد وہ پہلی بار اس کے کمرے میں آیا تھا۔ یہ حیرت کیسی ہے؟ کیا میں یہاں نہیں آ سکتا؟ نہیں، وہ جگنو لمحہ بھر کو جھٹ پٹائی تھی۔ کیا ہو گیا اسے؟ میں آتی ہوں، ماموں کا بی پی چیک کرنا ہے۔ وہ باہر جانے کے لیے دروازے تک آئی تو ولی کے اور قریب آ چکی تھی۔ دونوں میں ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا، کوئی ایک قدم بڑھاتا اور دوری ختم۔ میں نیچے تھا تو تم تو آپریٹس لینے اوپر آئی تھی، اب اوپر آیا تو تم نیچے جا رہی ہو بی پی چیک کرنے، کیا ہے یہ سب؟ ولی کے انداز میں دھونس تھی۔ ہاں، جگنو نے سر پر ہلکے سے ہاتھ مارا جیسے اسے ابھی یاد آیا ہو۔ حیرت ہے، پورا دن گھر میں رہنے کے بعد بھی مجھے سٹنگ میں بالکل سامنے رکھا آپریٹس نظر نہیں آیا۔ وہ مجھے یاد نہیں رہا تھا، جگنو نے بہانہ بنایا تھا، یاد نہیں رہا تھا یا مجھے دیکھ کر بھول گئی تھی اور اب میرے کمرے میں جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ ولی کی نگاہیں جگنو کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ سوال میں چھپا جواب بالکل درست تھا، وہ اس کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس رات اپنے رشتے کے متعلق پوچھے گئے سوالات پر وہ شرمندہ سی تھی۔ اسے اتنی بے چینی ظاہر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ولی نے اب دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ولی کی قربت جگنو کے حواس سلب کیے دے رہی تھی۔ ولی پیچھے ہٹیے پلیز، جگنو بہت ہی مشکل میں پھنسی تھی۔ وہ ولی کا رویہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دور ہو جاؤں؟ دور ہوں تو سب سے شکایت کر رہی ہو، پاس آیا ہوں تو کہہ رہی ہو دور چلا جاؤں، عجیب لڑکی ہو، ولی نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ جگنو جزبز ہوئی، اس کا دل چاہا ہاتھ چھڑا کر کہیں غائب ہو جائے۔ ولی نے اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ محسوس کی تو گہری سانس لے کر اس نے جگنو کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ تم جانتی ہو میری صورتحال، میں چاند کو یوں اکیلا بیچ مندھار میں نہیں چھوڑ سکتا۔ پتہ نہیں سب کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، میرے کوئی جذبات نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔
मैं बस कुछ चीज़ों के लिए वक्त चाहता हूँ। इसी मकसद के लिए मैंने पहले दिन से खुद को तुमसे दूर रखा ताकि वक्त के साथ हम दोनों ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकें। वली ठहर ठहर कर बोल रहा था। जुगनू नासमझी से उसे देखते हुए बात की तह तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी। मैंने आपसे कब कुछ कहा है? यही तो कह रहा हूँ। अगर कहना ही था तो मुझसे कहती, किसी और से कहने की क्या ज़रूरत थी? वली की आवाज़ अब निस्बतन ऊंची थी, हर तरह के लिहाज से। मेरा मतलब, वो अब भी नहीं समझी थी। मतलब ये कि तुम्हारे घर से फ़ोन आया था बाबा के पास कि मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, हम दोनों अलग अलग। वली ने दांत पीसकर बात अधूरी छोड़ दी। जुगनू को लगा उसका सर घूम गया हो। ये क्या कह रहा था वली? घर से किसने फ़ोन किया होगा? अब्बू ने। उन्होंने ऐसा क्यों कहा मामू से? इन्हें कैसे पता लगा? क्या अरसलान? उफ मेरे खुदाया, वो इससे आगे कुछ सोच ना सकी। तो आपको लगा ये सब मैंने अब्बू से कहा? उसकी आवाज़ में बेयकीनी थी। फिर इन्हें ख्वाब आया है? वली ने भवें उचकाई थीं। मैं ऐसा क्यों कहूँगी, जबकि ना तो मैं मरी जा रही हूँ आपके करीब आने के लिए और ना ही मुझे कोई खुशफहमी के आपके हवाले से है। गुस्से और एहसास तौहीन से जुगनू का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। आपकी ज़िंदगी में आने से बहुत पहले ही सब्र कर लिया था मैंने आप पर। नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी, किसी के दबाव में आकर दी हुई मोहब्बत। वो एक पल को रुकी थी। और आपको बहुत ज़ौम है ना अपनी अच्छाई का, तो जान लीजिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं आप। पिछले हफ्ते अरसलान आया था, वो आधा दिन यहाँ रहा था। उसी ने देखा था कि मेरा और आपका कमरा अलग है। मुझे नहीं मालूम था कि वो ये बात अब्बू से कहेगा। जुगनू ने शहादत की उंगली उसके सीने पर मारते हुए कहा था। वली खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो सच कह रही है। किसी ने भी कहा मुझे तुम मुझे बताओ कि अब करना क्या है? वली ने जुगनू की बातें नज़रअंदाज करते हुए कहा। किस बारे में? जुगनू ने आंसुओं को रोकते हुए पूछा था। बाबा ने मुझे सब ठीक करने को कहा है। ज़िंदगी में पहले ही इतनी उलझने हैं, मैं घर में सुकून चाहता हूँ। अब बताओ, तुम मेरे कमरे में शिफ्ट होगी, मैं यहाँ आ जाऊँ, ताकि इन्हें यकीन आ जाए कि हम हैप्पी कपल हैं। वली ने आखिर वो बात की जिसके लिए वो यहाँ आया था। मुझे नहीं पता। रोकने के बावजूद आंसू एक कितार की सूरत गालों पर फिसल रहे थे। रोना बंद करो। यूँ रोते हुए बाबा के पास जाओगी ताकि वो मजीद मुझे बुरा भला कहें। वली के लहजे में फिर तहकम था। आपकी मर्जी से नहीं होगा सब। जब जो दिल चाहता है हुक्म सादिर कर देते हैं, रोबोट नहीं हूँ मैं। जुगनू कहकर बाहर की तरफ निकली थी, वली को मजीद कोई बात करने का मौका दिए बगैर। वली भी उसके पीछे कमरे से निकला था। दूसरे दिन सुबह जुगनू से मुलाकात ना हो सकी थी। जुगनू पूरा दिन रोई रोई खोई खोई सी रही। पता नहीं ज़िंदगी के इम्तिहान कब ख़त्म होंगे। चांद भी पूरा दिन घर पर था। वो खुद इस वाक़ये के बाद बहुत शिकस्ता सा नज़र आ रहा था। बाबा आज भी पूरा दिन यहीं रहे थे। इनको देखकर लग रहा था कि वो मज़ीद कुछ दिन यहीं रुकेंगे। ज़ुहैब भी चांद की अयादत के लिए आया हुआ था। सबके होते हुए भी घर में मुकम्मल सन्नाटा था। रात ईशा के बाद खाने के वक्त सब सिटिंग में मौजूद थे। वली ने महज बाबा को दिखाने के लिए जुगनू से पूछा, क्या पकाया है? खाने की मेज़ पर बर्तन रखते हुए जुगनू के हाथ लम्हा भर को ठहरे थे। दाल मखनी और कीमा मटर। जुगनू ने मसरूफ़ से अंदाज में बताया। बाबा और ज़ुहैब कोई बात कर रहे थे। वली ने खाने का पहला निवाला लेते ही एहसास हुआ कि मिर्चें मामूल से ज़्यादा हैं। वली ने बहुत काबू किया कि चुप रहे, मगर ज़ुबान फिसली गई। अब ऐसे बदले लोगी, इतनी फराख दिली से मिर्च डाली है। वली ने पानी पीते हुए कहा था। कहाँ हैं मिर्चें? ठीक ही तो हैं। क्यों बाबा? चांद को यूँ वली का कहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए बाबा को हमनवा बनाकर बीच में बोला था। हाँ ठीक ही हैं। बाबा ने भी चांद की हाँ में हाँ मिलाई। वली ने हैरत से दोनों को देखा, फिर ज़ुहैब पर सवालिया नज़रें मरकूज़ की। ठीक हैं, ज़ुहैब ने बज़ाहिर लापरवाही से राय दी। वो दादू और चांद की बात से इख्लाफ कैसे कर सकता था? क्या वाकई वली ने खुद कलामी की थी? जुगनू खामोशी से खाना खाती रही। मिर्चें उसे भी लग रही थीं। खाने में 2 डिशेस हैं, तुम दूसरी खा लो। चांद ने आसान हल बताया था। वली ने तीखी नज़रों से चांद को देखा। वो जुगनू की तरफ देख रहा था। कमाल है, एक तुम हो, तुम्हारी कोई बात इन्हें बुरी नहीं लगती। एक मैं हूँ, मेरी कोई बात किसी को अच्छी नहीं लगती। अब देखना, सच बात भी सबको तंज़ ही लगेगी। वली ने कहते हुए खाने से हाथ रोक लिया था। चचू मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ। ज़ुहैब ने कई मरतबा वली को फ़ोन किया था, मगर वली ने फ़ोन नहीं उठाया था। ज़ुहैब खासकर वली और चांद से इसीलिए मिलने आया था ताकि माफ़ी मांग सके। वली ने अब ज़ुहैब की तरफ देखा था। शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी लापरवाही पर अफसोस हुआ। मायूस किया है तुमने मुझे। वली का लहजा सपाट था। अफसोस किस बात का? ज़ुहैब की जिम्मेदारी नहीं थी, ना ही ये पाबंद है तुम्हारे या चांद के काम करने के लिए। वो जवान बच्चा है, प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ रहा है। इसके अपने भी 100 काम होते हैं और इसको इन मामलात से दूर रखो। ऐसा ना हो ये किसी मुसीबत में पड़े और इसकी प्रोफाइल ख़राब हो। ज़ुहैब कुछ दिनों में बैरून मुल्क स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाला था। वली की बात का जवाब उसे इब्रार अहमद से मिला था। वली इनके तर्ज़ तख़ातिब पर हैरान हुआ था। इन्हें वली पर गुस्सा करने के लिए बस बहाना चाहिए। सही कहा आपने, गलती हो गई मुझसे। कुछ तौक़ुफ़ के बाद वली ने सबको देखते हुए कहा था। अपने भाई के लिए अगर मैं कुछ करूँ तो गलत है, अपने सगे भतीजे से अगर कुछ उम्मीद रखूँ तो वो भी गलत है। आपकी मोहब्बतों के तमाम तर हकदार तो आपके रिश्तेदार हैं। चांद और चांद से जुड़े हर काम में आपको लगता है सब मुसीबत में फंस जाएंगे। पता नहीं आप कब मुझे और चांद को अपनी औलाद का दर्जा देंगे। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे जो आप भूल गए। ये वही चांद है जिसने आपके बहनोई की हर ज़्यादती भुलाकर मुझे मजबूर किया कि मैं इनकी बेटी से शादी करूँ।
تھوڑا اور ماضی میں جائیے تو آپ کو یاد آئے گا کہ انہوں نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اپنے سالے سے رشتہ کرتے وقت انہیں چاند یاد تھا کہ اس کی وجہ سے ان کے سسرال میں ان کے نام نہاد عزت پر حرف آئے گا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے سوال کرتے وقت وہ بھول گئے کہ میں وہی ولی ہوں، ہٹ دھرم بدتمیز اسی چاند کا بھائی جس سے انہیں نفرت ہے بلا وجہ۔ ولی اپنے دفاع کے لیے جگنو کو بیچ میں مت لاؤ پلیز۔ جگنو کا رنگ فک دیکھ کر چاند نے ولی کو ٹوکا تھا۔ جگنو کو کہاں علم تھا کہ اس کی شادی کے پیچھے امتیاز علی تھے۔ وہ تمہارے خوف کے سن ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کیا میں نے کچھ اپنی طرف سے کہا یا غلط کہا؟ ولی نے تمام لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے ذرا احساس نہیں تھا کہ اس کی ان باتوں سے جگنو پر کیا گزری ہوگی۔ بکواس بند کرو ولی۔ ابرار احمد دھاڑے تھے۔ تم نے اچھا نہیں کیا ولی۔ زندگی میں صرف ایک چیز مانگی تھی تم سے، ایک مان نہیں رکھ سکے تم میرا، افسوس ہے۔ چاند نے تعصب سے ولی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو میں ہوں ہی غلط، کچھ نیا بتاؤ مجھے۔ ولی کی آواز میں بھی جانے کس بات کا افسوس تھا۔ ہاں ہو تم غلط، ابرار بولے تھے، ایک ایسے مسئلے کو جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں تم نے اپنا درد سر بنا کر رکھا ہے بچپن سے، کتنا اور کہاں تک بچاؤ گے اسے؟ انہوں نے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ چاند مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے جن کے سپرد کیا تھا انہوں نے اچھی طرح اس کی خبر رکھی تھی، یہ وہاں خوش تھا، ان کی حفاظت میں تھا وہاں، لیکن تم نے اسے اس کی دنیا سے الگ کر دیا۔ اب دیکھو وہ کہیں کا نہیں ہے، کہیں اکیلا نہیں نکل سکتا، وہ خود سے دنیا کا سامنا کرنے تک کی ہمت نہیں اس میں۔ آج سب نے ہی ہر لحاظ بھلا دیا تھا، جو باتیں چاند کو سامنے کرنے سے گریز کیا جاتا تھا آج دھڑلے سے ہو رہی تھیں۔ اذیت چاند کے چہرے سے عیاں تھی۔ یہ آپ سمجھتے ہیں وہاں وہ کتنا محفوظ تھا اور کتنا ذہنی سکون میں تھا، یہ میں جانتا ہوں کس طرح اسے میں نے سنبھالا، یہ آپ کو نہیں پتا۔ ولی چپ نہیں رہا۔ خاک سمجھتے ہو تم، چھوڑ دو اسے اس کے حال پر، جینے دو اسے اور خود بھی اپنی زندگی جیو، اپنے معاملات سدھارو۔ ان کی باتیں سن کر ولی کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ اسے ان سب باتوں سے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ تم ہر بات کو قابو نہیں کر سکتے، ہر بات تو تمہارے اختیار میں نہیں ہو سکتی۔ خود کو عقل کل سمجھنا بند کرو، تمہارا یہی رویہ ہے بچپن سے۔ تم ہم سب کو بیوقوف سمجھتے رہے، تم نے ہمیشہ ہمیں پریشان کیے رکھا۔ اب بتاؤ کیا انقلاب لے آئے تم چاند کی زندگی میں، ہم سے اس معاشرے سے بغاوت کر کے؟ دیکھو اسے، تعلیم تک ادھوری ہے اس کی، اور تم ہم سے الگ رہے، ہمیں اس کے لیے کیا کیا جواز تراشنے پڑے دنیا کے سامنے، اس کا احساس ہوا تمہیں کبھی؟ دادو ریلیکس۔ زہیب نے اٹھ کر انہیں پانی کا گلاس تھمایا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے شدت جذبات سے ہانپ رہے تھے۔ میں کسی کی زندگی کو کنٹرول نہیں کر رہا، نہ ہی مجھے کوئی انقلاب لانا تھا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ چاند کو گناہ کی طرح دنیا سے نہ چھپائیں، اسے دنیا کے سامنے فخر اور خوشی سے نہ صحیح رسمی طور پر ہی قبول کریں کہ یہ ہمارا اپنا ہے، اور یہی میں نے چاہا۔ میں نے وہ کیا جو آپ سے نہ ہوا۔ اگر آپ ایسا کرتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ میں نے جو کیا اس کے لیے مجھے کوئی شرمندگی نہیں، پھر بھی آپ کو جو تکلیف میری وجہ سے ہوئی اس کے لیے مجھے افسوس ہے۔ میں آپ لوگوں کی طرح چاند کو اکیلا نہیں چھوڑ سکا۔ میں تھوڑا بے حس ہوتا تو ہم سب کی زندگی آسان ہو جاتی۔ یہ غلط فہمی نکال دو ذہن سے کہ تم بے حس نہیں ہو۔ تم نے ایک سال میں جس طرح جگنو کی طرف سے اپنے فرائض سے چشم پوشی اختیار کی ہے، جیتے جاگتے وجود کو نظر انداز کیا، اس کے بعد بھی تم خود کو حساس مند سمجھتے ہو۔ دونوں باپ بیٹوں نے آج سب حساب بے باک کر دیے تھے۔ اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ ولی کے پاس بہت سے جواب تھے، مگر اب وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں ماموں۔ بہت دیر سے خاموش تماشائی بنی جگنو بمشکل مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ جس فیصلے کو کرنے کے لیے جگنو اتنے دن سے کشمکش میں مبتلا تھی، وہ کشمکش آج ولی نے ختم کر دی تھی۔ سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں۔ میں آپ دونوں کی محبت اور خلوص کی مقروض ہوں۔ جگنو چاند ماموں دونوں سے مخاطب تھی۔ تمہیں میرے لیے کسی کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اب خود کو مزید کسی پر مسلط نہیں کر سکتی۔ جگنو نے کنکھیوں سے ولی کو دیکھا تھا۔ ولی کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ اسے افسوس تھا جو اس نے جگنو کے لیے کہا۔ وہ اس کی حد تک نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کیا کرتا، سچائی کا راستہ اسی کی ذات سے ہو کر گزرتا تھا۔ ابرار صاحب نے تعصب سے ولی کی طرف دیکھا تھا، جو چپ سادے بیٹھا ہوا تھا، جیسے جگنو کے جانے سے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، ہم سب کے ہوتے ہوئے تم اس گھر میں ناخوش رہیں۔ ابرار احمد مایوسی سے بولے تھے۔ اسے چھوڑ آؤ زہیب۔ ابرار احمد نے زہیب کو حکم دیا تھا۔ چاند اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن وہ کس حیثیت سے روکتا؟ جی دادو، زہیب نے تابیداری سے کہا تھا۔ ولی ہنوز ہاتھ باندھے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ جو نہ کرنے والی باتیں وہ سب کے سامنے کہہ چکا تھا۔ اس کے بعد جگنو کو روکنے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ روکنا چاہتا بھی تو ابرار احمد کی خواہش اور خیالات سے ٹکراتی اس کی انا اور ضد اسے ایسا کرنے نہیں دیتی۔ چاند اور بابا ساکت بیٹھے ہوئے تھے۔ فضا میں ایک غمگین خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صبح کے ٹھیک 9 بجے دھوپ کی تمازت تیز کرنوں کی صورت شہر بھر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ مانیہ دیے گئے ایڈریس پر موجود تھی۔ وہ ایک اہم سرکاری ادارے سے منسلک تھی۔ آج ہی اس کا تبادلہ مرکزی شاخ میں ہوا تھا۔ وہ مختلف بھول بھلائیوں جیسی راہداریوں سے ہوتے ہوئے مطلوبہ سیکشن تک پہنچی۔ میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سب سے پہلے نظر آنے والے چہرے کی جانب خیر مقدمی مسکراہٹ اچھالی۔
وہ بیٹھنے کے لیے نشست منتخب کرتی آگے بڑھی ہی تھی کہ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور لڑکھڑا گئی۔ کوئی شخص مڑا تھا۔ مڑنے والے اس شخص نے وانیا کو گرتے دیکھا تو بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے تھام لیا، اور وہ اسے دیکھتے ہی جیسے پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ بھی اسے ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سحرزدہ سی خاموشی طاری تھی کہ اسے تھامنے والا شخص ولی ابرار احمد ہوش میں آیا اور سیدھا ہو کر باقی سب کی طرف گھوم گیا۔ منتشر دھڑکنیں سنبھالتی وانیا سیدھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو کیفیٹیریا میں اسے دیکھا تھا۔ وانیا عرف جگنو اور ولی احمد 8 برس بعد روبرو تھے۔ اس نے سر جھٹکا اور مرکزی نشست کی جانب آیا۔ وہ گزشتہ رات ملنے والی ڈوز اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ ہائے بڈی، ولی نے اپنے مخصوص دھیمے دلکش انداز میں سب کو مخاطب کیا۔ وانیا نسبتاً سنبھل چکی تھی۔ آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ویل۔ نیم اندھیرے کیبن میں پروجیکٹر کی تیز روشنی نمایاں تھی۔ ولی نے پروجیکشن اسکرین کی طرف رخ کیا اور بہت تفصیل سے سب کو ان کے کام کی بریفنگ دی۔ تمام معلومات سب کے گوش گزار کر کے ولی نے میٹنگ برخاست کی۔ ولی کے چہرے پر پروفیشنل مسکراہٹ تھی۔ سب اٹھ کر جانے لگے تھے کہ ولی نے باہر نکلتی وانیا کو پکارا، مس وانیا۔ وانیا لمحہ بھر کو وہاں ٹھہری۔ ساکت دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئی تھیں۔ دونوں کا آخری بار سامنا امتیاز علی کے انتقال پر ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ ولی نے نرمی سے پوچھا تھا۔ پرفیکٹ۔ لہجہ مضبوط تھا۔ کافی بدل گئی ہو، ولی نے مسکراتے ہوئے شائستگی سے کہا تھا۔ جی سر۔ ایک لفظ کم نہ زیادہ۔ نپے تلے لہجے میں بات کرتی وانیا مزید کوئی بات کیے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی۔ وانیا کا یہ انداز دیکھ کر ولی کے دل میں جیسے کوئی انیسی پیوست ہوئی تھی۔ ولی اس کے رویے پر غور کرتا، سرد آہ بھر کر وہیں میز کے ایک کونے پر ٹک گیا۔ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری سا وہ سادہ اور سپاٹ چہرہ، وانیا کے ہر انداز میں گہری اداسی پنہا تھی۔ کیا وانیا کی حالت کا ذمہ دار وہ تھا؟ ولی بے ارادہ ہی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اپنے کیبن میں آ کر وہ بے دھیانی سے بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ولی اس ادارے میں جاب کرتا ہے۔ جگنو نے یہ محکمہ غیر ارادی طور پر جوائن کیا تھا اور اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کی راہیں یوں دوبارہ مل جائیں گی۔ وہ 4.5 سال سے اس ادارے میں تھی، مگر یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ ادارے کی مین شاخ میں ایک ساتھ ٹرانسفر ہوئے تھے۔ اس کے سامنے خود کو تو سنبھال لیا تھا، مگر اس شخص کو دیکھ کر دھڑکنیں کہاں قابو میں رہتی تھیں۔ وانیا کو وہ وقت یاد آیا جب اس کھٹور شخص کے بغیر ایک پل گزارنا بھی اس کے لیے محال ہوا کرتا تھا۔ 8 سال کی طویل جدائی نے بھی ان کی شادی ختم نہیں کی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ منتظر رہتی کہ کب اسے ولی کی طرف سے کوئی خبر ملے۔ اتنے سال اپنے تمام تر اعتماد اور اس کو بھلا دینے کی ہر تعویل خود کو دیتے ہوئے وہ اس پل کے خوف میں مبتلا رہی تھی کہ کہیں وہ شخص ہمیشہ کے لیے کھو نہ جائے۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جس دن وہ پسمردہ سی گھر واپس آئی تھی اور آتے ہی امتیاز علی سے دیوانہ وار لڑی تھی۔ میں آپ کے لیے اتنی ہی فالتو تھی کہ آپ نے مجھے گھر سے نکالنے کے لیے خود ماموں کے سامنے سوال کیا، انہیں اور ان کے بیٹے کو مجبور کیا کہ وہ مجھے قبول کر لیں۔ آپ کو مجھے بس کسی بھی طرح اپنے گھر سے نکالنا تھا تاکہ آپ اور آپ کی بیوی بچے سکون سے رہ سکیں۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ جو ضبط اس نے ولی احمد کے گھر پر قائم رکھا تھا وہ اپنے گھر میں آ کے ٹوٹ گیا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی اور امتیاز علی مجرم کی طرح کھڑے تھے۔ جگنو کی مردہ حالت دیکھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اپنے ماضی میں ہوئی غفلتوں کا ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ ولی ان کی بیوی کا سگا بھتیجا تھا۔ ابرار سے ان کے تعلقات ہمیشہ مثبت رہے تھے۔ انہیں ذرا سا بھی آر محسوس نہیں ہوا تھا خود اپنی بیٹی کا ہاتھ ولی کے ہاتھ میں دینے کے لیے۔ انہوں نے اپنی طرف سے سب اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ محبت یک طرفہ ہے۔ امتیاز علی کو شکستہ دیکھ کر رخشندہ بیگم میدان میں اتری تھیں۔ تم ناشکری لڑکی، تمہارے ابو نے جان چھڑانے کے لیے نہیں صرف تمہاری خوشی کے لیے یہ سب کیا۔ تم ولی کو چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا تاکہ تم خوش رہو۔ جھوٹ کہہ رہی ہیں آپ۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا آپ نے ابو سے کہا تھا کہ جگنو کی شادی کریں۔ میں اسے اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ جگنو نے بدتمیزی سے چلا کر کہا تھا۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن تمہارے ابو نے تمہاری ولی سے شادی کا فیصلہ میری وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کیا تھا کہ تم ولی کو پسند کرتی تھی۔ تمہاری ڈائری پڑھی تھی انہوں نے۔ رخشندہ بیگم نے اصل بات بتائی تو جگنو کے گم حواس واپس لوٹے۔ اسے اب بھی یقین کہاں آیا تھا۔ ابو، آپ نے میرے لیے یہ سب کیا، میری خوشی کے لیے، اور میں یہ سمجھتی رہی کہ آپ نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے ایسا کیا۔ میں آپ سے دل ہی دل میں نفرت کرتی رہی۔ اس کی آواز میں پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا۔ میں بہت بری ہوں، بہت۔ مجھے معاف کر دیں ابو۔ معافی مانگتے ہوئے وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ مجھے معاف کر دو، شاید میں نے جلد بازی سے کام دیا تھا۔ مجھے اس وقت کوئی اور حل نظر نہیں آیا تھا۔ دکھی نہ ہو، ہم نئے سرے سے زندگی شروع کریں گے۔ امتیاز علی خود بھی آبدیدہ ہوتے ہوئے اس کو دلاسا دیتے رہے۔ وہ بہت بکھر گئی تھی، بے مقصد ٹوٹی ہوئی۔ وہ شخص جسے حاصل کرنا ہی ایک خواب تھا وہ مل بھی گیا تھا
اور اس عزیز از جاں شخص کا مل کر یوں بچھڑ جانا کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ بہت مدت لگی خود کو سنبھالنے میں، اسے کسی چیز نے جوڑا تو وہ امتیاز علی کی بے لوث بے غرض محبت تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ اس سے محبت کرتے تھے، ان کے لیے وہ خود کو بدلے گی۔ اس نے عزم کیا تھا، اس نے بہت سی ایسی باتیں جنہیں وہ لاپرواہی سے ٹال دیا کرتی تھی، ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ ایک بار عمل تو کر کے دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے اندر برداشت اور صبر پیدا کیا۔ یہ بہت کھٹن تھا پر اسے کرنا ہی تھا۔ اب مزید وہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو کسی الجھن میں نہیں ڈالے گی۔ اس نے تہیہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا تعلیمی سلسلہ دوبارہ جوڑا اور مکمل سنجیدگی سے ارتکاز کیا۔ اسے بہت مشکل ہوئی پر وہ کامیاب ہوئی۔ گھر والوں سے مثالی سلوک کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا نام بھی بدل لیا۔ اب وہ جگنو نہیں بلکہ وانیہ تھی۔ جگنو کی پہچان تو اس نے وہیں چھوڑ دی تھی، اب اسے ایک نئی پہچان کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد زندگی معمول پر آ رہی تھی کہ ایک دن امتیاز علی کو دل کا دورہ پڑا اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ رخشندہ بیگم، وہ اور اس کے چھوٹے بہن بھائی تنہا رہ گئے۔ جگنو اور ارسلان ہی سمجھدار تھے۔ جگنو کے لیے یہ وقت بہت کڑا تھا، وہ تو ہمیشہ سے اکیلی تھی۔ اب اس کے بہن بھائی بھی اس درد سے گزر رہے تھے جس سے وہ گزر چکی تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو اپنی شفقت تلے سمیٹ لیا۔ رخشندہ بیگم بدلی ہوئی جگنو کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جگنو کس طرح اپنی تکلیف بھول کر اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھ رہی ہے۔ جذباتی مسائل اپنی جگہ، مالی مسائل نے سر اٹھایا تو جگنو نے رخشندہ بیگم کو کہا کہ ہمارا گھر ہمارے لیے بہت بڑا ہے، کیوں نہ ہم آدھا گھر کرائے پر اٹھا دیں، اس سے ہر ماہ گھر بیٹھے معقول آمدنی کا بندوبست ہو جائے گا۔ رخشندہ بیگم کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، انہوں نے فوراً عمل کیا۔ سچ ہے اگر جگنو ان کے ساتھ مضبوطی سے نہ کھڑی ہوتی تو ان کے لیے یہ غم برداشت کرنا بے حد مشکل ہوتا۔ گھر کرائے پر دینے کے باوجود اخراجات تنگی سے ہی چلتے رہتے۔ جگنو اور ارسلان نے مل کر کچھ آن لائن کورسز کیے اور پھر گھر بیٹھے ایک سیٹ اپ بنایا جس سے کافی ساری بہتر آمدنی شروع ہوئی۔ یہیں سے جگنو کو کمپیوٹر میں دلچسپی پیدا ہوئی اور ڈیٹا اینالسٹ والی یہ جاب بھی اسی دلچسپی کی وجہ سے تھی۔ وقت پہلے جیسا اچھا نہیں تو برا بھی نہیں رہا تھا۔ جگنو نے حوصلہ نہیں ہارا، نہ ہی کسی اور کو ہارنے دیا۔ ہر ماہ رخشندہ بیگم کے ساتھ راشن، بلوں، بچوں کی فیسوں اور دوسرے اخراجات کا حساب کرتی۔ وہ ان کے بہت قریب آ چکی تھی۔ رخشندہ بیگم حیران ہوتی کہ یہ وہی جگنو ہے جو ہمہ وقت مرنے مارنے پر تیار رہتی تھی اور آج وہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال دیا کرتی تھی۔ وہ اتنی فرض شناس سے اپنے فرائض ادا کر رہی تھی، غیر محسوس طریقے سے وہ گھر میں اپنے والد کی جگہ لے چکی تھی۔ جس طرح اس نے خود کو اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالا تھا وہ قابل ستائش تھا۔ رخشندہ بیگم بھی اب اپنے گزشتہ رویے پر نادم تھی۔ انہوں نے جگنو سے باقاعدہ اپنی بدسلوکی کی معافی مانگی۔ جگنو اب ان سے اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ اس کو یہ باتیں بہت معمولی لگتیں۔ اس نے خندہ پیشانی سے رخشندہ بیگم کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ماں بیٹی کے ایک نئے تعلق کی ابتدا ہوئی۔ رخشندہ بیگم جگنو کے لیے سگی بیٹیوں کی سی فکر رکھتی تو جگنو بھی سگی اولاد سے بڑھ کر ان کا مان رکھے ہوئے تھی۔ دنیا میں کتنے لوگوں کو سہارا دینے والا ہاتھ ملا کرتا ہے۔ چاند خوش قسمت تھا جو اسے سہارے کے لیے ولی ملا تھا۔ ہر شخص کو ہیرا بنانے کے لیے جوہری نہیں ملا کرتے بلکہ کبھی کبھی وقت ہی نادانیوں، غلطیوں، کوتاہیوں سے گزار کر پتھر کو بھی تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے۔ جگنو اس بات پر اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ اپنی زندگی میں وہ سہارا لینے والی نہیں، سہارا دینے والی بنی تھی۔ بہت کچھ کھونے کے بعد زندگی میں ہر چیز اپنے مدار پر واپس آ چکی تھی، ماں سوائے جگنو، ولی اور اس کے دل کے۔ صرف یہ لفظ ہی نہیں، جگنو کے ہر انداز میں بیگانگی اور اجنبیت تھی جسے ولی کو جانتی ہی نہیں تھی۔ جگنو سے ہر دم محبت کا توقیر سمیٹنے والے ولی کو اس کی بے رخی بہت کھل رہی تھی۔ ولی رات گئے بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے موبائل سائڈ پر رکھ کر ایزی چیئر کی پوچھ سے ٹیک لگا لی۔ آنکھیں موندتے ہی اس نے ذہن کے پردے پر وانیہ کا خوبصورت سبھی چہرہ ابھرا۔ پچھلے 8 برسوں میں وہ اس لڑکی کو ایک پل کے لیے نہیں بھول پایا تھا۔ اس نے جگنو کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی کیونکہ وہ اسے اپنی مشکل زندگی سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جگنو کے نازک جذبات اس کی مشکل پسندی سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ وہ تھا ہی اتنا پریکٹیکل۔ اس نے اپنی زندگی کے 2 سنہری دور، بچپن اور جوانی بھی بہت سمجھداری سے گزارے تھے۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ کبھی بچہ تھا ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے میچور تھا، اور اب اپنی 32-33 سالہ زندگی میں اسے لگتا کہ وہ کوئی 40 برس کا انسان ہے۔ ولی کو اس کا بچپن یاد آیا تھا۔ آنکھوں میں بے قراری، انداز میں بے چینی لیے وہ ہمیشہ اس کے آس پاس ہوتی۔ وہ سب یاد آتے ہی وہ بے چین ہو گیا، اس کا دل کہیں ڈوب گیا۔ تو ولی احمد، تم اتنے کنگال تھے کہ تمہارے پاس اسے دینے کے لیے ایک مسکراہٹ تک نہیں تھی۔ وہ تمہیں آئیڈیل سمجھتی تھی، یہ جانے بغیر کہ ولی یا کوئی بھی انسان ہر زاویے سے کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی وہ پہیلی ہے جسے مکمل بوجھنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، اور ولی کو اپنی ناکامی کا اعتراف تھا۔
اپنی اب تک کی زندگی میں ولی سے دو بہت بڑی خطائیں سرزد ہوئی تھیں۔ دو بے حد قریبی لوگوں کے ساتھ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت زیادتی کی تھی۔ ایک اس کی ماں، جن کے پیار کو وہ ہمیشہ پرکھتا رہا۔ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ماں کو کبھی پرکھنا نہیں چاہیے۔ نہ جانے انہوں نے کتنی تکلیف سہی ہوگی۔ ولی کا کام صرف ان سے پیار کرنا تھا، ان کی محبت کو پرکھنا نہیں۔ زندگی کئی بار ماں کو بھی بہت مجبور کر دیتی ہے۔ وہ ماں کے بارے میں جب سوچتا بہت بے بسی محسوس کرتا، مگر دوسری انسان جگنو تھی، جو اگر کسی چیز کی مستحق تھی تو وہ ولی کا پیار اور ساتھ تھا، اور اس تلافی کے لیے اس کے پاس اب بھی وقت تھا۔ ولی نے چاند کو منزل پر پہنچانے کا جو بیڑا اٹھایا تھا وہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ چاند کی زندگی میں بھی بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں۔ چاند کلینیکل سائیکولوجی میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پریکٹس کے ساتھ ساتھ اپنے ہم جیسے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے NGO بھی چلا رہا تھا۔ اس کی لڑائی فرد واحد کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ معاشرے سے تھی۔ اسے معاشرے کو یہ باور کروانے کے لیے کہ مرد عورت کی طرح مخنث بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، ابھی بہت جد و جہد کرنی تھی، جس کے لیے وہ مسلسل کوشاں تھا۔ وہ اپنے مقام اور منزل کا تعین کر چکا تھا۔ اب وہ نہ صرف خود کو بلکہ دوسرے بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے کے قابل ہو چکا تھا۔ اس لیے ولی کو اب لگتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو بے فکری سے شروع کر سکتا ہے۔ مجھے آفس میں جگنو ملی تھی۔ چاند خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا جب ولی نے اسے بتایا۔ نوالا بناتا چاند کا ہاتھ وہیں ساکت ہوا تھا۔ ولی کے منہ سے جگنو کا ذکر سن کر چہرے پر تعجب پھیلا تھا۔ وہ کافی بدل گئی ہے۔ چاند کو خاموش پا کر ولی نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ کیا تمہیں اب پتہ چلا؟ ان سب باتوں کو تو عرصہ ہوا، میری بات ہوتی رہتی ہے جگنو سے، بتاتے ہوئے چاند کے انداز میں بے نیازی تھی۔ اچھا، تم نے بتایا ہی نہیں کبھی؟ بظاہر ولی کا لہجہ سرسری تھا۔ اصولاً تمہیں مجھ سے زیادہ باخبر ہونا چاہیے، اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے، بھول تو نہیں گئے ہو؟ ولی سے بات کرتے ہوئے چاند کے لہجے میں خود بخود تلخی آ گئی۔ بابا کیسے ہیں؟ ولی نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بابا کے بارے میں استفسار کیا۔ کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، آج تمہیں سب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ تم انہیں تو فون کر ہی سکتے ہو، یا بابا سے بات کرتے بھی تمہاری انا آڑے آتی ہے۔ چاند برتن اٹھا کر سنک میں رکھ رہا تھا۔ ولی کو نرم پڑتا دیکھ وہ آج سب کہہ دینا چاہتا تھا۔ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ زوبیہ بھابھی زہیب کے پاس گئی ہوئی ہیں، کچھ دن میں واپس آئیں گی۔ زیان زبیر بھائی خیال تو رکھتے ہیں، لیکن دونوں مصروف رہتے ہیں۔ حفصہ آپا بلاتی ہیں اپنے پاس، مگر وہ بیٹیوں کے لیے یہاں قیام کے مناسب نہیں سمجھتے۔ انہیں مناسب دیکھ بھال کی ضرورت ہے، میں انہیں یہاں لے آتا اگر یہاں۔ چاند پوری تفصیل بتاتے ہوئے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر جگنو یہاں ہوتی تو بخوشی وہ یہاں رہنے پر ہمارے پاس آتے۔ چاند، میں بابا کے پاس جا رہا ہوں ابھی، کیا تم چلو گے؟ ولی بابا کی طبیعت اور اکیلے پن کا سن کر بے چین ہو گیا تھا۔ وہ بہت عرصے سے ان سے نہیں ملا تھا۔ کھانا تو کھا لو۔ چاند نے اس کی بے قراری دیکھ کر ٹوکا تھا۔ بس کھا لیا۔ ولی کھڑا ہوا تھا۔ میں گاڑی نکال رہا ہوں، تم آؤ باہر، ولی کہتا ہوا باہر نکلا تھا۔ چاند بھی ہاتھ خشک کر کے اس کے پیچھے لپکا تھا، اور بابا یوں بے وقت ولی کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ کتنی مدت سے ولی سے تقریباً قطع تعلق کیے ہوئے تھے، خاص موقعوں پر ملنا ہوتا، وہ بھی سرسری۔ ولی نے جگنو کے جانے کے بعد ان کی ناراضگی محسوس کر لی تھی، پر کبھی کچھ کہا نہیں۔ گزشتہ سالوں میں ان کا ملنا بہت محدود ہو گیا تھا۔ ان کی طبیعت بگڑی تو ہسپتال دیکھنے گیا تھا، انہوں نے وہاں بھی صحیح طرح بات نہیں کی تھی۔ راستہ تو نہیں بھول گئے ہو؟ سلام کا جواب دیتے ہوئے بابا نے ولی سے کہا تھا۔ آواز میں اب بھی ناراضگی کا اظہار تھا۔ مجھے معاف کر دیں بابا۔ ولی نے قدموں میں بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ اپنے مضبوط ترین شخصیت کے مالک، بلند حوصلہ، بلند خیال بیٹے کا جھکا ہوا سر ابرار احمد کو اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے اسے فوراً سینے سے لگا لیا تھا۔ ولی کو لگا برسوں کی کڑی مسافت کے بعد کسی نے اسے چھاؤں میں لا کھڑا کیا ہو۔ وہ دل کا برا نہیں تھا، صرف سب سے مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ وہی کرتا تھا جو کرنے کی ضرورت ہوتی، بس اس کی مخالف سمت میں چلنے کی عادت نے اسے سب سے دور کر دیا تھا، اور ولی سے مل کر ابرار احمد جیسے پھر سے توانا ہو گئے تھے۔ شکستہ وجود میں گویا جان پڑ گئی تھی۔ چاند، پالک گرائنڈ کر لی؟ دیکھو گوشت گل گیا ہے کیا ہے، پالک ڈال کر خوب بھنائی کرو، بھنائی سے ہی پالک اور گوشت یکجان ہوں گے۔ بابا کی فرمائش پر چاند نے پالک گوشت بنایا تھا، اور اب چاند بابا کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ لاؤ سبزیاں میں کاٹ کر اسٹیمر سیٹ کروں۔ بابا رات کھانے کے ساتھ ابلی ہوئی سبزیاں بھی لیا کرتے تھے۔ بابا میں کاٹ لیتا ہوں، آپ رہنے دیں، چاند نے کھانے میں چمچ ہلاتے ہوئے بابا کو جواب دیا۔ میں فارغ ہی ہوں، مجھے جگنو نے ایک ریسپی بھیجی تھی مکس بوائلڈ ویج کی، میں وہ دیکھتا ہوں، بہت لذیذ لگ رہی تھی شکل سے، بابا نے چاند کو بتایا تھا۔ مجھے دیکھنے ہسپتال آئی تھی، جب سے فون پر رابطہ رکھتی ہے میں نے کئی بار بلایا، زبیر کے گھر بلانا چاہا، کبھی نہیں آئی۔ ارسلان کے ہاتھ کھانے بنا کر بھیجتی ہے باقاعدگی سے ہر ہفتے۔ بابا کے لہجے میں جگنو کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ چاند بابا کو جواب دینے گھوما تو خاموش ہو گیا۔ سامنے ولی کھڑا تھا، ولی آگے آیا تو بابا چپ ہو گئے۔ بابا اب چپ چاپ سبزیاں کاٹنے میں مگن ہو گئے تھے، جیسے ولی کے سامنے جگنو کا ذکر کرنا ممنوع ہو۔
ولی کو عجیب لگا مگر یہ ساری صورتحال اس کی اپنی پیدا کردہ تھی۔ اس کی وجہ سے ان دونوں کا بھی جگنو سے ملنا جلنا نہیں رہا تھا۔ اس نے بلا وجہ ہی گلا کھنکارا، لائیے بابا میں بھی آپ کی مدد کرتا ہوں۔ ولی نے سٹینڈ سے دوسری چھری لی اور بابا کے سامنے بیٹھ کر کاٹنے کے لیے گاجر اٹھائی۔ بابا آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ولی نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ بابا اور چاند نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر بظاہر دونوں نے چہرے پر سنجیدگی طاری رکھی۔ ہر بات دو ٹوک صاف کرنے والا ان کا انا پرست بیٹا دل کی باتوں سے کتنا انجان تھا۔ وہ اس کے دل کی بات سمجھ گئے تھے، مگر اب ان دونوں نے طے کیا تھا کہ وہ جگنو کو لانے میں اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ جگنو صرف اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی تھی تو لانے کی ذمہ داری بھی اس کی تھی۔ ولی نے کئی بار اشاروں کے نایوں میں بابا کے سامنے جگنو کا ذکر کیا تھا، مگر انہوں نے جیسے سنی انسنی کر دی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بابا اس موضوع پر اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے جگنو سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ساحل سمندر پر ولی کی ٹیم کا ایک ان آفیشیل لنچ تھا۔ کھانے کے بعد ٹیم کے لوگ الوداعی کلمات ادا کر رہے تھے جب سمیہ اور احد نے جگنو سے پوچھا تھا، میڈم آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں گی؟ سمیہ اور احد نے ہی اسے پک اپ بھی کیا تھا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ جگنو کوئی جواب دیتی ولی نے جواب دیا تھا۔ ان دونوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ دونوں ہاتھ ہلاتے آگے کی طرف بڑھ گئے۔ گو کہ آفس میں روز سامنا ہونے کی وجہ سے اب ان کے مابین جھجک کچھ کم ہو گئی تھی۔ پھر بھی وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس کے سامنے زبان جیسے گونگی سی ہو گئی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ کان میں اڑسی ہوئی کچھ آوارہ لٹیں ہوا کے سبب بار بار اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ پارکنگ تک آنے کے لیے وہ ساحلی پٹی سے گزر رہے تھے۔ جگنو کی نگاہیں کہیں دور افق پر ڈوبنے والے سورج کی اور تھیں۔ ساحل کا ڈوبتا سورج اور اس شخص کا ساتھ، کتنی پرانی خواہش تھی۔ جگنو کے دل میں لا یعنی سی ہلچل ہوئی تھی۔ جگنو کے ساتھ ساتھ چلتا ولی اسے نگاہوں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ ایک دم چلتے چلتے سامنے آ کر پکارا تھا، میں چلی جاتی، آپ نے خواہ زحمت کی۔ اسے سامنے دیکھ کر خود بخود اس کے منہ سے نکلا تھا، کیسی زحمت؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی اور اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا، تو میں نے سوچا ہاں یہ موقع اچھا ہے۔ جگنو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہت درد دیے نا؟ ہمیشہ، ولی نے تمہید کے بغیر کہا تھا، اور ولی کے منہ سے یہ غیر متوقع بات سن کر جگنو کی آنکھوں میں نمی سی ٹھہر گئی۔ جب درد دینے والا یہ سوال پوچھے تو شاید درد بھی مسکرا اٹھتے ہیں۔ وہ اعلیٰ ظرف لڑکی نم آنکھوں سے اور مسکراتے لبوں کے ساتھ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، اتنا بھی نہیں، میں تو سب بھول چکی ہوں۔ اور ولی اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ مفقود تھی۔ وہ کیسے مسکراتا؟ ولی نے گہری سانس خارج کی۔ اب وہ مزید کچھ اور سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا کسی قیمت پر۔ تم کہو نہ کہو، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں ہمیشہ پریشان کیا ہے۔ میری زندگی میں واپس آ کر سب حساب کتاب برابر کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اف نہیں کروں گا۔ کیا تم مجھے یہ موقع دو گی؟ یہ سب وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جگنو بے یقینی سے ولی کو دیکھ رہی تھی، گویا پلکیں چپکانا بھول گئی ہو۔ ولی کا سوال بہت ہی اچانک اور غیر متوقع تھا۔ یہ اعتراف محبت تھا یا احساس جرم؟ وہ سمجھ نہیں سکی۔ ایک پل کے لیے جگنو کو لگا کہ پوری کائنات اور اس کے دل کی دھڑکن بھی تھم جائے گی۔ اسے اس جنگ کی فتح کا مسردہ سنایا گیا تھا جس کا میدان وہ برسوں پہلے چھوڑ چکی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید احساس جرم۔ جگنو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جگنو نے رکی ہوئی سانسیں بحال کی۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، میں بہت آگے آ چکی ہوں۔ جگنو نے کہہ کر نظر جھکا لی۔ تم انکار کر رہی ہو؟ ولی نے اس کو اپنی نگاہوں کی گرفت میں لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہاں۔ وہ جگنو کو الجھن نے آن گھیرا تھا، ہاں یا نہ؟ ولی سے دامن بچانا اتنا آسان کہاں تھا؟ جگنو نے چاہا انکار کر دے۔ دل نے عین وقت پر دھوکہ دیا، زبان پر قفل پڑ گئے۔ ولی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ خاموشی کا مطلب ہاں ہوتا ہے۔ چلتے چلتے دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم جو فیصلہ کرو گی میں بخوشی قبول کروں گا۔ ولی کے دھیمے لہجے میں حلاوت تھی۔ جگنو باہر آتے جاتے نظارے دیکھتی رہی۔ شان کے لیے لڑکی دیکھی ہے ماہم نے؟ جگنو تم کس دن فارغ ہوگی تو دیکھنے چلنا ہے۔ ماہم کہہ رہی تھی کہ جگنو سے پوچھ کر دن اور وقت طے کریں۔ توے پر روٹی ڈالتی رخشندہ جگنو سے پوچھ رہی تھیں، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کچن میں ہی لگے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاتی جگنو نے اتنی اہم بات سن کر بھی کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ انداز سے بھی وہ سست لگ رہی تھی۔ رخشندہ کو تشویش ہوئی۔ ٹھیک ہوں، جگنو نے بس ٹھیک ہوں بشاشت سے جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ جگنو میں کہہ رہی تھی کہ وہ رکیں۔ ان کے انداز میں جھجک تھی۔ تم بھی کوئی فیصلہ کرو اب، تاکہ تمہارے فرض سے بھی سبکدوش ہو سکوں میں۔ ابرار بھائی سے بات کرنے کا سوچا ہے میں نے، دو ٹوک بات کروں گی ان سے اور ولی سے۔ اتنے سالوں سے لٹکا کر رکھا ہے۔ وہ پھر توقف دے کر بولی تھی، مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ رخشندہ نے آخری روٹی ہاتھ پاٹ میں ڈالی اور اب خود اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔
जुगनू इन्हें खाली खाली नज़रों से देख रही थी। वली मिला था मुझे, जुगनू ने हौसला मुज्तमा करके इन्हें बताया तो वह हैरानी हो गई। वली ने मुझसे जवाब मांगा है, आप मामू से कह दें कि वो आगे बढ़ सकता है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। जुगनू ने नहायत आराम से इन्हें बताया था। हैं, क्या कह रही हो, कहाँ मिला वो तुम्हें? जुगनू ने इन्हें ऑफिस में वली के होने का बताया नहीं था। जहाँ तबादला हुआ नए ऑफिस में वहाँ होता है, वो सीनियर है मेरा। जुगनू ने अटकते हुए जवाब दिया था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने तुमसे साथ चलने को कहा। रविशंका के चेहरे पर खुशी छाई थी, लहजे में दबा दबा सा जोश था। जुगनू ने उन्हें घूर कर देखा। जी, उसी ने कहा, आप मामू से कह दें, बहुत देर हो चुकी है, वो आगे बढ़ सकता है। जुगनू ने माँ के जोश को होश में बदलने के लिए अपनी बात दोहराई। तो तुम क्या करोगी, तलाक लोगी? रविशंका बेगम को जुगनू की बात बुरी लगी थी। तलाक के नाम पर जुगनू का चेहरा मुतगैर हुआ था। नहीं, लेकिन मुझे वली की हमदर्दी नहीं चाहिए, मैं बहुत आगे आ गई हूँ। जुगनू ने चेहरा छुपाने को रुख मोड़ा था कि दिल की अजियत चेहरे से आयां थी। मैं तुम्हें हरगिज़ कोई बेवकूफ़ी का फैसला करने नहीं दूंगी। जुगनू, माना बहुत देर हो गई है, पर इतनी भी नहीं कि मामला ठीक ना हो सकें। फिर वली ने खुद कहा है तुम्हें, तो अब तुम्हारा एतराज़ बिला जवाज़ है। रविशंका बेगम तो गोया पहले से ठान चुकी थीं कि जुगनू को रुखसत करके ही दम लेंगी। इनके लहजे से साफ आयां था कि किसी भी तरह जुगनू को मनाना चाहती थीं। वो साफ साफ कहिए, तंग आ गई हैं आप मुझसे। जुगनू ने इन्हें छेड़ा था। यही समझ लो, बस अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। बहुत मनमानी कर ली, मैं अरसलान से भी मशवरा करती हूँ इस बारे में। अम्मी प्लीज़ आप अभी ना करें, मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, जुगनू ने आजिज़ी से कहा था। और कितना वक्त? इनका जुमला अधूरा ही था जब उनका सेल फोन बजा। इब्रार अहमद का फ़ोन था। उन्होंने वहीं बैठे बैठे फ़ोन उठाया। जुगनू सांस भरकर रह गई। रविशंका, हाँ हूँ जी भाई साहब, मैं जवाब दे रही थी। इनकी खुशी दीदनी थी। वो कब से चाहती थी कि वो अपने घर वापस चली जाए और उसकी ज़िंदगी पर छाया जमूद ख़त्म हो जाए। इब्रार भाई इम्तियाज़ अली अपनी ज़िंदगी में ये शादी करके गए थे। मुझे खुद इस निस्बत से ये रिश्ता बहुत अजीज़ है, मगर मैं जुगनू की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं करूँगी। उसे मनाना मुश्किल होगा, रविशंका बेगम ने कहकर बात समेटी थी। रविशंका ने कहते हुए जुगनू पर एक निगाह डाली थी। ज़िंदगी ने अचानक ही एक कैसा मोड़ लिया था। तमाम रास्ते बज़ेद थे कि वो मंजिल की सिमत सफ़र करे। जुगनू, इब्रार भाई निहायत आजिज़ी खलूस से तुम्हें वापस बुलाने का कह रहे थे। वो कह रहे थे वली ने खुद उनसे बात की है कि तुम्हें वापस लाने की। जुगनू चुपचाप सुन रही थी। मैंने इन्हें तो टाल दिया है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम कोई मुस्बत फ़ैसला करो। मैं तुम्हें अपने घर में बसता देखना चाहती हूँ। तुम्हारे अब्बू की भी यही ख्वाहिश थी बेटा, वो होते तो यही फैसला करते। रविशंका बेगम ने जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोंकी। रविशंका ने उसे बाप का हवाला देकर उसकी मुश्किल आसान की थी। इन्हें पता था अना के हाथों उसके लिए फैसला लेना मुश्किल था। बाप का जिक्र सुनते ही दिल जैसे मुट्ठी में आया था। फिर रुखसती एक उम्र लगी थी उसे अपने घर में रचने बसने में, और अब इसे फिर से ठिकाना बदलना होगा। वो रविशंका के गले लगकर बुरी तरह रो दी थी। हफ्ते बाद इब्रार अहमद का फ़ोन आया तो उन्होंने उसे रुखसत करने का इंदिया दे दिया था। मानिया की आंखें तहीर से फैली हुई थीं। हर एहसास अजनबी लग रहा था। पहले वो जिस घर से जान छुड़ाया करती थी, आज इस घर को छोड़ते हुए वो माँ के गले लगकर बुरी तरह रो रही थी। एक छोटी सी घरेलू तकरीब में वली बाकायदा वानिया को लेने आया था। वली ने वानिया के चेहरे को गौर से देखा था। पता नहीं वो खुश था या नहीं। आज इतने बरसों बाद इस घर में रौनक देखकर इब्रार अहमद ने इत्मीनान का सांस लिया था, और सबसे बढ़कर अपनी भांजी को दोबारा ज़्यादा मुस्तहकम अंदाज में देखकर वो आज दिल से खुश थे। वली और वानिया दोनों ही अपने अपने सफ़र में बहुत दूर से लौटकर एक दूसरे के पास आए थे। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी। मोहब्बत को इजहार के लिए एक रास्ता चाहिए था, जिसे दोनों के अंदर की झिझक ने रोका हुआ था। दोनों ने बीतते सालों में खुद को जिस तरह एक खोल में मुक़य्यद कर रखा था, इनके लिए इस खोल से एकदम बाहर निकलना इतना आसान ना था। शादी के कई दिन गुजरने के बाद भी बाबा और चांद को लगता कि अब भी इनके ताल्लुकात मामूल पर नहीं थे। हालांकि वली बहुत कोशिश भी कर रहा था कि किसी तरह जुगनू और वली के बीच खड़ी दीवार को ख़त्म कर सके, पर वली की कोशिश किसी को नज़र नहीं आ रही थी। सबको इन दोनों के बीच का फासला साफ महसूस हो रहा था। वली बहुत देर से करवटें बदल रहा था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ना जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर रखा था। वली बीते सालों की बहुत सी बातें जुगनू को बताना चाहता था। उसने जुगनू को धीरे से पुकारा। जवाब ना पाकर वली का हाथ बेसाख्ता पहलू में सोई जुगनू के हाथ पर चला गया। वो उसका हाथ प्यार से थपथपाने लगा। उसने जुगनू को खुद से करीब करना चाहा, मगर वली की पेशकदमी से पहले जुगनू ने अपना हाथ छुड़ाया और उठकर बैठ गई। इससे पेशतर के वो कुछ कहता, जुगनू जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई थी। वली हैरानी से ये सब देखता रह गया। वो घबराकर सिटिंग में आ बैठी थी और अब वली के रवैये के बारे में सोच रही थी। जुगनू को अब भी लग रहा था कि वली महज एहसास जुर्म मिटाने को ये सब कर रहा है। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई थी। सुबह उसकी आंख देर से खुली। बाबा और चांद नाश्ता कर रहे थे। जुगनू को शदीद शर्मिंदगी ने आन घेरा।
وہ اصل میں مجھے کچھ کام تھا، رات میں ولی ڈسٹرب نہ ہو اس لیے میں یہاں آ گئی تھی۔ جگنو نے پہلے سے میز پر دھرے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود ہی صفائی دی۔ چاند نے سر ہلایا۔ بابا اخبار میں گم رہے، جیسے سنا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر میں ولی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا اور ولی حیران رہ گیا جب بابا اور چاند اس کی موجودگی کو نظر انداز کر کے آپس میں بات کرتے رہے۔ چاند، ولی نے انتظار کے بعد چاند کو پکارا تو اس نے عجیب سی نظر سے ولی کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا کر دیا میں نے اب، ولی نے خود کلامی کی۔ پہلے یہ عجیب و غریب صورتحال سے دو چار تھا۔ چاند نے اسے دیکھا، پھر اس کی نظریں جگنو کی سمت اٹھی تھیں۔ ولی نے چاند کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو وہ بات کی گہرائی سمجھ چکا تھا۔ پتہ نہیں بابا اور چاند کیا سمجھ رہے تھے۔ بابا اور چاند کے سامنے مجرم بنا وہ خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ جگنو نے آفس سے کچھ دن کی چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ وہ آگے چل کر جاب جاری رکھے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ اس نے آنے والے کل پر اٹھا رکھا تھا۔ فی الحال وہ اپنے گھر اور زندگی پر پوری توجہ مرکوز رکھنا چاہتی تھی کہ یہی اس کے لیے سب سے اہم تھا۔ ولی آج کھانے میں کیا پکاؤں؟ صبح والی خفت مٹانے کو جگنو نے بطور خاص بابا کے سامنے ولی کو پکارا تھا۔ وہ بس آفس کے لیے نکلنے کی تیاری میں تھا۔ بابا اور چاند سے پوچھ لو یا تمہیں جو سمجھ میں آئے بنا لو، ولی نے مصروف سے انداز میں جواب دیا تھا۔ او ہاں، مجھے یاد آیا، میرے پاس ایک USB ہے، آپ احد کو دے دیجیے گا۔ جگنو نے بلا ارادہ ہی بات کی تھی۔ ہاں لے آؤ، میں دے دوں گا۔ بظاہر لا تعلق بنے بابا کے کان ان دونوں کی گفتگو کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ چلو میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، مشترکہ سب کو کہتے ہوئے باہر کی جانب نکلا تھا۔ جگنو نے بابا کے سامنے بلا وجہ ولی کو کئی بار آفس کال کی۔ وہ پورے دن باتوں ہی باتوں میں بابا کو یہ باور کرواتی رہی کہ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہے۔ سب کے سامنے تو بہانے چل گئے تھے، لیکن رات ہوتے ہی ان دونوں کے بیچ کی کشمکش پھر سے سامنے کھڑی تھی۔ ولی اور مانیہ دونوں کمرے میں موجود تھے۔ جگنو بے انتہا تذبذب کا شکار تھی۔ آج اسے یہیں رہنا چاہیے یا باہر چلے جانا چاہیے؟ مانیہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ولی اپنی چیزیں اٹھائے کمرے سے باہر جانے لگا۔ صبح بابا اور چاند کا رویہ ولی کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ وہ جلدی سے گڑبڑا کر اس کے سامنے آئی تھی۔ نہیں ولی، آپ مت جائیے پلیز، مانیہ نے جلدی سے کہا تھا۔ خوبصورت قطعی گہری آنکھیں، قطعی سلکی گھنے بال، ستواں سی ناک جس میں پڑی سونے کی بالی چمک رہی تھی۔ دیکھنے کا انداز بدلا تو ولی نے محسوس کیا وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی نظر اتاری جائے۔ مجھے جانے دو، میرے ہونے سے تم یہاں کمفرٹیبل نہیں ہو۔ ولی نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، جگنو فوراً بولی۔ وہ ولی کے پیار بھرے نرم رویے سے پریشان ہوئی تھی۔ تو کیا تم میرے ہونے سے کمفرٹیبل ہو؟ ولی نے توقف دے کر کہا۔ ولی کا انداز سنجیدہ، صاف لہجے میں بے پناہ شرارت تھی۔ نہیں، ہاں۔ وہ جگنو نے کب ولی کو خود سے ایسے بات کرتے دیکھا تھا؟ وہ بری طرح الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ ہاں یا نہ، کمفرٹیبل ہو یا نہیں ہو؟ جگنو نے نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ اب برملا ہر بات کا اظہار کرنے والی جگنو کہاں رہی تھی؟ اگر کسی بات سے انکار ہو تو جواب دینا چاہیے، کیونکہ خاموشی کا مطلب ہاں ہوتا ہے۔ ولی نے سب فاصلے سمیٹتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ ولی کی قربت، زندگی بھر کا ساتھ، محبت سے لبریز نرم رویہ، اتنا کچھ مل گیا تھا زندگی سے۔ شکر کے آنسو اپنے آپ آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ ولی نے انگلی کے پور سے اس کے آنسو صاف کیے۔ جگنو کو لگا آج پوری کائنات سمٹ کر اس کی پناہوں میں سما گئی ہو۔ محبت کی تمام مناجاتیں آج رنگ لائی تھیں۔